जिंदगी में रुक जाना जिंदगी का हिस्सा है, हमेशा रुकना बुरा नहीं है। कभी डाइवर्जन लिया जा सकता है, कभी स्केप लिया जा सकता है, कभी किसी की सपोर्ट ली जा सकती है, कभी कभी सफर छोड़ देना भी सफर का हिस्सा है। वेलकम टू द टॉपिक फॉर टुडे। खानदान का बड़ा चौधरी हो या बड़ा सिस्टम का हो या स्टेट का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो या कोई किंग क्यों ना हो, वो खुद को ठीक रखे ना तो वो सबको ठीक चला सकता। जब वो खुद नहीं मैनेज हुआ ना सही, उन्हीं लोगों को मैनेज कर सकता। क्योंकि हर बैल की लगाम और हर घोड़े की लगाम डिफरेंट है। अपने हाथों पे फोकस करो, बैल और घोड़े की ताकत पे फोकस नहीं करो, अपने बाजुओं पे काम करता है आदमी। कुएं के अंदर भी मिजरेबल हो, कुएं के बाहर भी मिजरेबल हो, तो किया क्या तुमने इस सफर के ऊपर? कुएं के अंदर बैठ के मेंढक का कुएं की दीवारों के ऊपर और उसकी ईंटों पे नजर रखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। उन दीवारों को वो बहुत सदियां पहले मास्टर कर चुका हुआ था। तो सर ये बताएं, सवाल बड़ा सिंपल है, हनी ट्रैप्स से किस तरह बचें? आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि आपको अपने आप से ज्यादा इश्क है या अपनी मंजिल से। आपको अपनी डेस्टिनी से पागलों वाली मोहब्बत नहीं होगी ना, जुनून की हद तक जिसे कहते हैं। ख्वाब नहीं आते होंगे आपको अपनी मंजिल के, जब तक आपके अंदर वो रेजिस्टेंस और रेजिलियंस और वो पावर ही नहीं होगी कि आप अच्छी और गलत दोनों अपॉर्चुनिटियों को ना कर सकते। क्योंकि शादी कोई छोटी मछली नहीं है जिसको आप हंट करने जा रहे हैं, शादी एक बड़ी वेल है। सो इट डजंट मैटर हाउ ब्यूटीफुल द अपॉर्चुनिटी इज। तो शादी के अंदर जो फोकस है वो रीजनेबिलिटी पे होना चाहिए, ब्यूटी पे नहीं हो सकता सिर्फ। कि द पेन ऑफ द लीडर ऑफ बीइंग अ लीडर, यानी ये गद्दी जो है ना क़यादत की, स्ट्रक्चर्स खड़ा करने की और चलाने की और कॉन्कर करने की, ये आग और अंगारों की गद्दी है। एक लेवल पर इसके जो दर्द हैं, इसके जो आंसू हैं, वो आप ही के हैं, कोई समझ नहीं सकता उसको। कहते हैं ना वो जिंदगी क्या जिसमें लोग समझ जाएं आपके मसाइल, लोग नहीं समझेंगे। शेख साहब, आपके ही अल्फाज हैं, ज़िंदगी लंबा सफ़र है और मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को क्या किस 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 चीज़ से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि इस लंबे सफ़र के अंदर अगर इंसान को रोज़मर्रा की जंग और उसके अंदर विक्ट्रीज़ और उसके अंदर चैलेंजेस ना मिलें तो इंसान के लिए फ़ोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ वो कहते हैं ना, हालांकि उससे दूर से कनेक्शन बनेगा इस हदीस से कि हलाल उबैन वल हराम उबैन व बैनहुमा मुतशाबिहात, कि हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है। यानी एवरीथिंग दैट लीड्स यू टू योर विजन वो भी वाज़े है, और जो तुम्हें वहाँ से हटा देती हैं चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस है, वो भी वाज़े है। लेकिन बीच में कुछ मुतशाबिहात चीज़ें हैं जो लग अच्छी रही होती हैं लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। तो इंसान को इस सफ़र के अंदर, फोकस के अंदर, ये जो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं कि जहाँ पर बिला वजह का कहीं पंगा ले लिया, कोई शॉर्टकट ले लिया, या कोई डीप डाउन डिज़ायर कहीं छुपा हुआ था उसको आज फुलफ़िल कर लिया, जिसकी वजह से इंसान जो है मीलों दूर चला जाता है अपनी मंजिल से। या फिर अगर मीलों दूर नहीं जाता तो और अगर कुछ नहीं लिया, और अगर वो उन डाइवर्जन्स को नहीं लिया तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशंस क्रिएट होती हैं, अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हाँ, ये भी है। ये इंसान को आता है कि भाई क्या पता यहाँ से कोई डाइवर्जन निकल कर कोई शॉर्टकट मिल जाए। लैडर गेम के अंदर भी ना एक आध सीढ़ी ऊपर ले जाती है। हाँ, इसीलिए तो जाता है इंसान कि हो सकता है यहाँ से जो है वो बाईपास मिल जाए, अच्छा कुछ रास्ता छोटा हो जाए। मुश्किल काम है इस चीज़ को समझना कि कब मैंने डाइवर्ट करना है, कब नहीं करना, या ये फैसला करना इस आप चीज़ इस का बात को मानते हैं कि एक ही पटरी सीधी लेके जाती है आप? मेरा नहीं ख्याल कि इंसान यही सोच रहा होता है कि अक्सर लोग जो गलती करने के बाद फंसते हैं, जब उनसे पूछते हैं यार सही तो चल रहे थे, क्या हुआ, तो कहते हैं यार मुझे लगा कि यार ये रास्ता थोड़ा ज़्यादा तेज़ और आसानी से पहुंचा। इसमें जो है ना 3 4 5 बातें, काफ़ी बातें हैं इसके अंदर। अब इसको अगर खोलते हैं हम तो मेरे ख्याल से तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी कभी तो आपको जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करना पड़ेगा। सही है, नहीं, सवारी बदलनी पड़ेगी। ठीक है, कभी कभी हर किस्म की सवारी हर जगह के लिए नहीं होती। एक ही जगह के लिए एक ही सवारी में नहीं पहुंच सकते आप। सही है। यानी एक है कि आपका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, जो आपकी स्पीड एनालाइज कर रहा है, वो स्ट्रेंथ के ऊपर आपने काम करना होता है। कभी कभी आपने अपनी नेविगेशन पे काम करना होता है। जो लोग रास्ता दिखा रहे होते हैं आपको वाइल यू आर
گوئنگ ٹورڈز دیٹ تھنگ. وہ نیویگیشن آپ خود کر رہے ہیں یا کوئی آپ کو کرا رہا ہے, وہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کبھی کوئی ساتھی بھی بدلنے پڑتے ہیں, وہ آپ خود نکال لیں نا. نیویگیشن کے لیے آپ کو کبھی خود اس نیویگیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کہ آپ نیویگیٹڈ رہیں اس رستے کے اوپر, اس روٹ کے اوپر جہاں سے آپ پہنچیں گے جلدی, اس میں آپ کو گائیڈ چاہیے. صحیح. وہ خود بھی ہو سکتے ہو آپ, یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, یا پھر وہ بہت زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں جو نیویگیٹ کریں گے آپ کے سفر کو وہاں تک جانے کے لیے. اصل مقصد تو منزل تک پہنچنا ہے نا. بالکل. تو اس پہ 3-4 ایٹیٹیوڈز آتے ہیں. میں جیسے بھی پہنچوں, آپ کو اس سے کیا, میں منزل تک پہنچ گیا. صحیح. ایک کہتا ہے بھائی میں جلدی پہنچوں, آپ کو اس سے کیا ہے. ایک کہتا ہے بھائی میں پہنچوں نہ پہنچوں, تو پھر آپ کو اس سے کیا ہے, میں بیٹھ جاؤں خرگوش کی طرح سو جاؤں بیٹھ کے, اکیلا پہنچوں یا لوگوں کے ساتھ پہنچوں, آپ کو اس سے کیا ہے. تو ہم اس میں پہلے تو یہ ڈیفائنڈ کریں گے کہ بھائی جو اصل سکسیس ہے وہ کیا ہوتی ہے, اور کیا لے کے پہنچا ہے, کیا کھو کے پہنچا ہے, اس پہ سوال ہوگا. لیکن جو بالکل آئیڈیلسٹک سکسیس ہوگی نا, جس میں لوگ بھی ہوں گے, آپ بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا, اور صحیح ٹائم پر ہوگا, نہ لیٹ ہوگا نہ جلدی ہوگا, اور بڑے ریسورسز کے ساتھ ہوگا, اس کے لیے آپ کو جو ہے آپ کے جو پہنچنے کے رستے, اس رستے کے پہلے تو رستہ ہونا چاہیے. مطلب کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے روڈ بھی ہوتی ہے, کچا بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. کب روڈ پہ رہنا ہے, کب کچے پہ اترنا ہے, یہ بہت اجتہادی ایکسپیرینشل نالج ہے. یہ ہر وقت روڈ پہ رہنا ہے تو اس کے اوپر بہت سے مسائل آ سکتے ہیں. کبھی جیمز مل سکتے ہیں, کبھی کرفیو مل سکتا ہے, کبھی ہڑتالیں مل سکتی ہیں, کبھی دھرنے مل سکتے ہیں, مختلف قسم کے آبسٹیکلس ہو سکتے ہیں. آپ کو کچے کا پتہ ہونا چاہیے. کچے میں رہنے کے اوپر جو نقصان آ سکتے ہیں, وہاں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, وہاں مختلف قسم کے کارنیورسز ہیں, علیحدہ جنگل ہے. کچے سے پکے میں آنے کے لیے آپ کو اصول ہونے چاہیے, پکے سے کچے میں جانے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نمبر 2, جب گراؤنڈ کا ڈیسائیڈ ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو میڈیم آپ لے کے چل رہے ہیں ساتھ میں, موڈ آف ٹرانسپورٹ جو میں نے پہلے کہا تھا, وہ آپ کا ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. آپ سائیکل پہ تو ساری زندگی سفر نہیں طے کر سکتے وہاں پہنچنے کے لیے. کبھی آپ کو گاڑی چاہیے, کبھی آپ کو ایس یو وی چاہیے ہوگی, کبھی تیزی چاہیے, کبھی آپ کو اسپیڈ تیز کرنی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دور دور تک گاڑی نہیں آ رہی, تو آپ تیز کریں گے نا. آپ 60 پہ تو نہیں چل سکتے, کہیں پہ آپ کو 20 پہ رکھنی ہے, کہیں پہ آپ کو خاموشی سے گزرنا ہے, کہیں سے آپ کو بس گزر جانا ہے, کہیں آپ کو ہارن بجا کے گزرنا ہے, صحیح ہے, کہیں پر آپ کو ہیڈ لائٹ کھول کے کرنا ہے. اچھا یہ واقعی کوئی لٹرل نہ لیجیے گا, یہ اس کو انسان کی زندگی سمجھیے گا. یہ اس کے اندر جو بھی ایلیمنٹس ہیں نا, یہ سب ہیومنز ہیں. ہیومنز اینڈ اپرچونیٹیز کا نام ہی رستہ اور پکا اور کچا ہے. ہیومنز اور اپرچونیٹیز اور ریسورسز کا نام ہی موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے. ہیومنز اور اپرچونیٹی, انسان اور اس کے مواقع جو اس کو ملنے ہیں, یا اس کی جو اسٹرینتھ ویکنیس, اسی کا نام ہے. کہیں گاڑی تیز کرنی ہے, کہیں سلو کرنی ہے, یہ اپرچونیٹیز اور انسان اور ریسورسز سے ریلیٹڈ یہ ساری تشبیہ اور کنایہ ہے. پھر اس کے اندر لیکن میں ابھی جب آپ نے شروع کیا نا, تو میں نے اپنے مائنڈ میں یہاں سے اسکردو تک کا, یا آپ کہہ لیں کہ پنجاب تک کا ایک سفر ہے میرے مائنڈ میں. پھر اس کے اندر سے یہ بھی ہے کہ بیساکھیوں سے پہنچا ہے یا کہ اپنے دم پہ پہنچا ہے, ہو سکتا ہے نا. وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ بھائی آپ نے اگر وہاں لینے کے لیے کسی کی سپورٹ لی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ سپورٹ رستے میں آپ کو کتنا ڈیمیج کر سکتی ہے. اور یہ ایبسولوٹ نہیں ہے کہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, دیکھنا پڑے گا نا بھائی. آپ اگر اکیلے جا رہے ہیں تو آپ کے اپنے سفر اور مسافروں اور ٹیم کے ساتھ آپ کی اپنی ڈپینڈنسی ہے, آپ کے اپنے فیصلے. اب آپ نے کنبے کے اندر 4 گاڑیاں لگا دی ہیں قافلے میں, اسپیڈ سلو بھی ہو سکتی ہے, اسپیڈ تیز بھی ہو سکتی ہے. ان میں سے ایک بہت تیز ہو سکتا ہے, تو 3 گاڑیاں تیز ہو سکتی ہیں. تو سم ٹائمز اسٹیرائڈ بوسٹر جو ہوتا ہے وہ بڑھا دیتا ہے سفر کی اسپیڈ کو, کبھی مروا دیتا ہے اس کو. ایک بندے کی ایکسیڈنٹ ہوگی, 4 گاڑیاں ٹھوک سکتی ہیں پیچھے سے. سو سفر کی سائنس کو سمجھنے کے لیے سفر کی فقہ کو سمجھنی پڑے گی, اس کی روح کو سمجھنی پڑے گی کہ مقام تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی نظر ہٹی نا روڈ سے, تو بہت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ایکسیڈنٹ ہونے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ مر جاتے ہیں, لیکن ایکسیڈنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سلو ہو جائیں گے, ڈائیورٹ ہو جائیں گے, لتھارجک ہو جائیں گے, فرسٹریٹ ہو جائیں گے. صحیح. دوسرے لوگ آگے نکل جائیں گے اور وہ کھا جائیں گے بیٹھ کے اس مقام کو, وہ کیپچر کر لیں گے. جسے ہم کہتے ہیں نا اس کو اسکوپ, نیوز میں کہتے ہیں نا, جرنلزم میں اسکوپ, کہ جو سب سے پہلا اسکوپ ہوتا ہے اسٹوری کا, وہ جس جرنلسٹ کو ملتا ہے اس کو اسٹوری کو اسکوپ کہتے ہیں. سو یو ول مس دا اسکوپ, یو نو. سو فرسٹ آف آل اس سارے کے بیچ کے اندر جو ہے بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں, فوکس امپورٹنٹ ہے,
ساتھ میں اور بھی چیزیں امپورٹنٹ. لیکن آج اسپیسیفکلی فوکس کی بات کرنی ہے تو سب سے پہلی بات ہے آپ کے اوپر سب سے پہلی چیز آئے گی رستے کے اندر ڈائیورژن. کہیں پہ ڈائیورژن کا سائن آئے گا وہاں ڈائیورژن نہیں لینا نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. اور کہیں نہیں ڈائیورژن لینی تو وہاں ڈائیورژن لینا مروا دے گا آپ کو. صحیح ہے. سو اف یو آر ناٹ فوکسڈ آن نوئنگ کہ کہاں میں نے ڈائیورٹ کرنا ہے کہاں میں نے ڈائیورٹ نہیں کرنا, راستہ سیدھا نہیں ہے. اور ابھی ماشاء اللہ ہم اللہ حفاظت رکھے ناردرن ایریاز میں سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ بہت ہو رہی ہیں. بہت نقصانات ابھی لوگوں کا سننے میں آیا ہے گلگت بلتستان یہ جاتے ہوئے ایریاز کے اوپر. سو اف یو نو ویئر ٹو ڈائیورٹ تو آپ ایک بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں. اینڈ اف یو نو ویئر ناٹ ٹو ڈائیورٹ تب بھی آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں. تو یہ دونوں کے لیے سائن بورڈ اور رستے پہ نظر ہونی چاہیے. لیکن کبھی کبھار ڈائیورژن سے فرسٹ ہمیں جو وہ آتا ہے کہ ڈائیورژن ول میک دا جرنی لانگ, لمبا ہو جائے گا سفر ڈائیورژن سے. سفر کی لمبائی چھوٹائی یہ زیادہ میٹر کرتی ہے یا سروائیول زیادہ میٹر کرتا ہے؟ پہلی بات ہے آپ سروائیو کریں گے تو آپ سفر کریں گے. لیکن انسان کو لگ رہا ہوتا ہے وہ اصل میں سروائیول انسٹنکٹ ہر وقت نہیں دیکھیں جو گورنمنٹ ہے نا اس نے ڈائیورژنز دی ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ آپ سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ جائیں. وہ کہتے ہیں نا بیٹر لیٹ دین نیور. تو اللہ نے جو رستہ بنایا ہوا نا دا گورنمنٹ آف گاڈ وچ از ورکنگ ان دا ورلڈ, اس کا مقصد جو ہے نا وہ آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچانا ہے اور پہنچانا بھی ہے. تو اب اس رستے کے اندر سیدھا ہوتا نہیں ہے نا. اللہ کے الگورتھمس کے اندر ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا نا. سبجیکٹ ٹو آپ کی سچویشن کے مطابق کبھی موٹر وے پہ فاگ ہوگی کبھی نہیں ہوگی, کبھی اس پہ آندھی چل رہی ہوگی کبھی نہیں. لائک وی کین ہیو این ایگزامپل آف موسیٰ علیہ السلام کہ جب فرعون اصل ان کا مشن تھا فرعون کو دعوت دینا وہاں پر, اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور ساری چیزیں ہوئیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 9 سال 10 سال کا مدین کے اندر ایک ڈائیورژن مل رہا ہے ان کو. وہ تو بہت اصل میں وہ آئسولیشن کا تھا. وہ سفر کے اندر جو 9 سال کا ہے تو اب آپ اس کو بولے یار مصر میں آپ کو تو مصر میں ہونا تھا, آپ مدین میں کیا کر رہے ہیں؟ لیکن وہ 9 سال کا جو وقت گزارا وہ سفر کا حصہ تھا. وہاں پر سفر کا حصہ ہے. سفر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ہمیشہ موبلائز کر رہے ہو. یس, رات کا آرام کرنا بھی سفر کا حصہ ہے. دیٹ از واٹ وی اسٹارٹڈ ود نا کہ انسان گاڑی کو کبھی پانی کے لیے پانی ڈالنے کے لیے فیول ڈالنے کے لیے یہ سفر میں رکنا سفر کا حصہ ہے. سفر کی یعنی زندگی میں رک جانا زندگی کا حصہ ہے. سفر زندگی کے سفر کا حصہ ہے. یس, کبھی رکنا اس کے اندر. ہاں, ہمیشہ رکنا برا نہیں ہے. کبھی ڈائیورژن لیا جا سکتا ہے, کبھی اسکیپ لیا جا سکتا ہے, سفر کا حصہ ہے. کبھی کسی کی سپورٹ لی جا سکتی ہے. کبھی سفر چھوڑ دینا بھی سفر کا حصہ. ہاں, اور سفر میں رہنا تو ہے. ویلکم ٹو دا ٹاپک فار ٹوڈے. ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ ہی سفر کرتے رہنا یہ مسافر کی شان نہیں ہے. مسافر کی شان یہ ہے کہ وہ سفر کو سمجھتا ہو کہ سفر مجھ سے تقاضا کیا کر رہا ہے, فوکس کیا تقاضا کر رہا ہے مجھ سے. لیکن اگر ہمیں ڈوپامین ملی اس سے رہے کہ ہمیں کچھ بس ہیپننگ ہو روز, ہر وقت میں سائیکل چلاتا ہوں, ہر وقت میں گیئر پہن کے بائک لے کے چلاؤں, یہ پرماننٹ اسٹیٹ نہیں رہ سکتی سفر میں. اگر آپ نے یہاں سے جانا ہے نا آپ کو کہیں رکنا پڑے گا, بوسٹ کرنا پڑے گا, کہیں وینٹ آؤٹ کرنا پڑے گا, کہیں سائڈ میں گاڑی لگا کے سونا پڑے گا, کہیں چائے پینی پڑے گی, کہیں لوگوں سے بات کرنی پڑے گی. باتوں میں ایک ایسا راستہ مل جاتا ہے کبھی کبھی جو کسی کو نہیں پتا ہوتا, لوکلز جانتے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ روٹ از فار ایگزامپل ابھی سی ویو سے اگر آپ نے سلطان مسجد تک آنا ہے تو لوگوں کے پاس ایک جنرل مائنڈ سیٹ ہوگا کہ بھائی میں پوری یوں جا کے سی ویو سے جا کے میں وہاں سے لیفٹ لے لوں اتحاد سے, اور اتحاد سے آگے جا کے پھر میں حافظ سے لیفٹ لے کے سلطان مسجد پہ آ. بیچ میں 10 رستے ہیں. صحیح. اور خیوان مجاہد ول ٹیک یو ڈائریکٹلی ٹو سعودی قونصلیٹ یا سعودی ایمبیسی, کیونکہ وہ سگنل فری ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, تو وہ میں نے راستہ بھی ریسنٹلی کسی کو بتایا اپنی فیملی میں, تو وہ اتنے امپریس بھی ہوا اور ہل بھی گئے کہ یہ بھی راستہ یہاں تک آنے. تو کہیں رکنا پڑتا ہے, کہیں بات چیت کرنی پڑتی ہے, کہیں ٹائم لگانا پڑتا ہے, کہیں سیکھنا پڑتا ہے. اور کبھی کبھی کسی کے ساتھ اس سفر میں بیٹھنا, اس کے ساتھ وقت گزارنا, اس کے لیے رکنا, اس کے ساتھ انگیج ہونا برباد کر دیتا ہے آدمی کی زندگی کے اندر. صحیح. سم ٹائمز اف یو گیٹ, تو یہ بڑا غلط اسٹیشن سلیکٹ کر لیا, غلط اسٹیشن ہو, غلط اسپاٹ پہ رک گئے ہیں آپ,
کچے کے علاقے میں آپ گزر رہے ہیں, وہاں فیملی کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی آپ نے, ایک لونلی موٹر وے ہے, سیالکوٹ موٹر وے کا بھی ان سے لونلی موٹر وے ہے, آپ کو پتا ہے کوئی ارد گرد گارڈز نہیں ہے, فینس نہیں لگی ہوئی, یو ہیو ٹو بی کیئرفل ریگارڈنگ دیٹ نا, کہ یہاں کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے میرا, یا آپ سے کوئی آپ کے سفر میں انگیج ہونے آیا ہے, فری ہو رہا ہے, آپ سے بات کر رہا ہے, کوئی خاتون ہے کوئی مرد ہے, میٹھی چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے, آپ کو آفرز دے رہا ہے کہ ادھر آئیں کھانا کھائیں ہمارے پاس بیٹھیں, یو نیور نو, ان کا پلان ہی کچھ اور ہو آپ کو لوٹنے کا, اور اب آپ اتنا انوالوڈ ہو چکے ہیں, اتنا کھا چکے ہیں اس کا, کہ اب آپ وہاں سے کھڑے ہو کے بھاگ نہیں سکتے. اس نے پکوڑوں میں بھنگ ملا دی ہے, یعنی ہنی ٹریپس ہوں گے, ہنی ٹریپس ہوں گے, آپ کو دکھایا کچھ جائے گا, آپ کو لوٹنے کا مقصد ہوگا, پلس آپ مینٹلی اسپرچولی اگر انگیجڈ ہو گئے اور منزل بھول کے اس کو منزل بنا لیتے, یہ تو سب سے بڑا لاس ہے کہ منزل آپ کا یہاں سے لاہور جانا ہے, مگر آپ نے رحیم یار خان کو یا آپ نے جو ہے یہ آپ کا کنڈیاروں کو, ان کو اصل بنا لیا اپنا, اینڈ یو ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو سیٹل اوور دیئر. تو پہنچنا تو وہاں تھا آپ نے. انسان ہمت ہار کے اپنی منزل پہ سیکریفائس کر لیتا ہے کہ چلو وہاں نہیں, یہیں پہ سیٹل ہو جاتا ہوں میں زندگی میں, بھوک ختم ہو جائے, بھوک ختم ہو جاتی ہے. یہی کافی, یہی بہت ہے, یہاں تک آ گیا ہوں گھر سے نکل کے. لیکن آپ کو نہیں لگتا جن کی بھوک زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے ڈائیورژنس بڑے چیلنجنگ بھی ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ آسانی سے بھیگ جاتے ہیں؟ بھائی جنہوں نے 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر کے سفر کرنے ہوتے ہیں, ان کو آبویسلی 1200 کلومیٹر کا ٹاپ ڈاؤن نہیں اچھا لگے گا. تو جن کو چھوٹی منزلیں حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے, وہ لمبی منزل کا فوکس نہیں رکھ پاتے. ان کا جو ریزسٹنس ہے وہ صرف 60 کلومیٹر 70 کلومیٹر تک کا ہے, اور وہ بڑے ڈائیورژنس لیتے بھی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں میری اوقات سے باہر ہے. ہاں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں, کہتے ہیں کہ بس جو ایک لمیٹڈ اسکیل کے اندر ان کی ڈائیورشن ہے وہ لے لیں گے, لیکن وہ ایک اتنے بڑے سفر کی جو سائنس ہے جو انوالوڈ ہے اس کے اندر, اس پہ ان کا فوکس نہیں ہوگا. فار ایگزامپل آپ اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ ایک سیلس کی ٹیم اور سیلس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے لوگ مینجمنٹ یا وی پی یا جی ایم یا چیئرمین کی گدی کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ سیلس بہت ہیپننگ چیز ہے. اس میں جو ایونٹس ہیں, جو اکرنسز ہیں, جو ایکشن ہے, جو ہیپننگ ہے, وہ بہت زیادہ ہے, تو وہ بہت انوالوڈ رکھتا ہے آپ کو. اس کے کے پی آئیز انڈیکیٹرز بڑے بلیک اینڈ وائٹ میں بہت ہے, آپ either you're winning or losing. یس, اس میں آپ کا کوئی انتظار نہیں ہے, کوئی آپ نے دا کل اینڈ دا ہنٹ, جو آپ کا شکار ہے وہ بہت ادھر ہی ہے. اٹس دیئر, اٹس ویری سڈن اینڈ اٹس رینڈم اینڈ اٹس دیئر اینڈ اٹس ویری پاورفلی موبلائزنگ یو. تو لوگوں کو مزہ آتا ہے اس کے اندر کہ بھائی ہر منٹ کے اندر ایکشن ہے میرا. لیکن اف یو آر گوئنگ فار اے بگ کل, مطلب ایک چھوٹا سا سیارہ کہیں پہنچانا ہو اور ایک پوری گیلیکسی کہیں پہنچانی ہو, تو گیلیکسی کے ایلیمنٹس اس طرح موو نہیں کرتے جس طرح ایک چھوٹا سا پلانٹ کرتا ہے. پلانٹ 24 گھنٹے کے اندر اپنا رنگ بدل لیتا ہے. صحیح ہے. مطلب ایک سیارہ جو ہے, ایک پلانٹ جو ہے, وہ 24 گھنٹے میں رات اور دن کا فیصلہ کرتا ہے. صحیح ہے. مگر سال کے 4 سیزن جو پورے ایک سولر سسٹم ریلیٹڈ ہیں, مطلب ایک ایکسس ہے جو روز گھومتا ہے اور ایک ایکسس ہے جو 4 مہینے بعد گھومتا ہے. فرق ہے. تو 4 سیزنز کے کنٹرول میں اور دن اور رات کے کنٹرول میں فرق ہے. دن اور رات ڈیلی بیسس کی چیزیں ہیں, تو اس کی علیحدہ سائنس ہے. مگر 4 سیزنز 4 مہینے اورینٹڈ, آٹم ونٹر خزاں بہار گرمی سردی, تو اس کے اسپن میں ٹائم لگتا ہے. اور پھر ایکلپسس کے جو اس سے اوپر آربٹس میں چلی جائیں گی چیزیں, وہ اور ٹائم لیتی ہیں. تو ہم تھوڑی ایگزامپلیفائی اس طرح کر سکتے ہیں, ایک بندہ مرچنٹ نیوی میں ہے جس کا سفر 6 مہینے کا ہے, ایک بائی روڈ کسی نے ٹرکنگ بزنس کے اندر ہے, اس کا 12 گھنٹے کا 24 گھنٹے کا سفر ہے. دونوں کی سائیکی میں کچھ ڈفرینس ہوگا. ایک نے 6 مہینے سمندر میں رہنا ہے اور نتھنگ مچ از ہیپننگ, سمندر کام ہے, ٹھیک ہے, روز چیلنج کوئی نہیں آ رہا, 10 دن گزر رہے ہیں ایک ہی جیسی. انسان کو اپنے رول کی اہمیت اور نوعیت کا پتہ ہونا چاہیے. 2 لفظ ہیں, اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس, اور اس کی ڈائیورسٹی اور اس کی نوعیت, اور اس میں جو انواع ہے, تنوع ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے. سمندر کے سفر کا, بحری سفر کا, بری سفر کے اندر ڈیموگرافکس میں بہت فرق ہے. سمندر کے سفر کے اوپر آپ کو ہر چلتے پھرتے جگہ پہ انٹریکشن نہیں ملتا. ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ ڈائیورسٹی ہے. اور جو بری سفر ہے وہ ایک علیحدہ, انسانیت زیادہ زمین پر بستی ہے, اس میں نہیں.
سو جو انٹریکشن کے لیولز ہوں گے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. لرننگ ہو سکتا ہے سمندر کے سفر کے اندر ایک علیحدہ لرننگ ہو سکتی ہے جو ادھر نہیں ہوگی. آپ ایک نان انسانی مخلوق سے انٹریکشن آپ کا یہاں زیادہ ہوگا. بھٹکنے کے چانسز کہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں؟ بھٹکنے کو ڈیفائن کریں تھوڑا سا کہ ایک ایسا ڈائیورژن جو کہ اس کے ویژن سے اس کو دور لے کے جا رہے ہو. میرے خیال سے سمندر کے سفروں کے اندر آپ کے پاس آپشن نہیں ہے بھٹکنے کا. یو ناٹ ٹو فرینڈ. لیکن دیکھیں ڈیفائنڈ رستے نہیں ہیں. آئی ایم ناٹ ٹو فرینڈلی ود دیٹ انوائرمنٹ. تو میں آج جاؤں گا نا, مجھے بھٹکنا سمجھ ہی نہیں آئے گا اس کے, کیونکہ میں وہ پورا ٹرین ہی میرا نہیں ہے. صحیح. مجھے نہ سمندر کا پتہ ہے, نہ ڈیپتھ کا پتہ ہے, نہ اس کے رستوں کا پتہ ہے, نہ تو مطلب مجھے تو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی. یہ تو ہو گیا, تو ٹریک ہی چینج ہو گیا نا. ہاں اگر آپ کہیں پہاڑ پہ گمراہی, پہاڑی رستے پہ گمراہی کیا ہے, اور کھیت کسانوں کی زمینوں کے اوپر گمراہی کیا ہے, یا پلیٹوز کے اوپر, تو یہ تو چلیں سب کے نیچے زمین ہے نا. ایک ہی سرفیس کے اوپر 3 مختلف رہے, مطلب یہ تو پورے ٹرین ہی ڈفرینٹ ہے. آئی ڈونٹ نو یہاں سروائیول کیسے ہو سکتا ہے. تو مطلب فار ایگزامپل اس کو ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ بھائی شادی بیاہ کے سفر میں کیا کرتے ہیں وہ میں بتا سکتا ہوں. ابھی میں ریسنٹلی مطلب 3 سال ہوئے ہیں پیرنٹ بنا ہوں, تو میں ماں باپ بننے کے سفر میں کیا ہوتا ہے بتا سکتا ہوں. خود اولاد رہا ہوں, اولاد بننے کا سفر بتا سکتا ہوں. لیکن شاید میں پرائم منسٹر بننے کا سفر نہیں بتا سکتا. مجھے اتنے بڑے ایلیمنٹ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا ہے, کیا معاملات ہوتے ہیں. ہاں لیکن یہ ضرور پتہ ہے جو چیز میں اس پہ اور دونوں میں کامن رکھتا ہوں, اس کی بلائیں اور اس کی بلائیں میں جانتا ہوں کیا ہوں گی. مجھے دا نیچر آف مانسٹرز پتہ ہے کہ وہ کہاں سے آتے ہیں, ود ان دا اسکن اینڈ آؤٹ سائڈ دا اسکن. میں کسی بھی سفر میں ہوں گا تو مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے نفس نے انوائرمنٹ کے مطابق مجھے کیا کرنا ہے, اور انوائرمنٹ نے میرے نفس کو دیکھ کے کیا افیکٹ کرنا ہے, یہ مجھے پتہ ہے. اس لیے فوکس ہینڈلنگ میرے لیے مسئلہ نہیں ہوگی. اگر میں سمندر پہ بھی ہوں نا, تو سب سے پہلے میں نے آرٹ آف اسٹلنس سیکھنا ہے کہ یہاں اسٹل رہنا ہی سب سے بڑی پاور ہے. جو اسٹل نہیں رہ سکتا نا, کہ پانی بہت اسٹل ہوتا ہے, نہیں جانا ادھر ادھر, اس میں آپ نے زیادہ منوور مطلب زیادہ پھڑکنا نہیں ہے آپ نے اس میں. صحیح. سمندر کے اندر کی بھی مخلوق کا اصول ہے, جو زیادہ پھڑکے گا وہ زیادہ جلدی کھایا جائے گا. صحیح. گیٹ دا پوائنٹ. ادھر آرٹ آف سرو, پھر سائز بہت میٹر کرتا ہے سمندر کے اندر. زمین کی مخلوق سے زیادہ بڑے سائزز ہیں سمندر کے اندر, تو سائز میٹر, ادھر سائز بہت میٹر کرتا ہے. So the biggest king of this ocean is a blue whale. A whale is the king of the ocean. ٹھیک ہے. اور جو وہاں پر ہے وہاں فینگز ہیں. شارک بھی ہے یہاں پر, شارک بھی بڑی ہے, مطلب شارک وہاں پہ جو چیز کھڑی ہے نا, وہاں شیر ہے, زمین کے اوپر شیر ہے, بندوقیں ہیں, رائفلز ہیں, گینگز ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز کلاز, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز مانسٹرس, کہ یہ کیسے آپ کے اوپر ڈاکو ہیں, ڈکیت ہیں, وائٹ کالر کرمنلز ہیں, بلو کالر کرمنل ہیں, بغیر کالر کے کرمنلز ہیں, منافقین ہیں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ مجھے میرے سفر پہ یا کس انوائرمنٹ اور ٹرین پہ کس قسم کی بلا مجھ پہ اٹیک کر سکتی ہے. میں کہاں انٹیمیڈیٹ ہو سکتا ہوں, کہاں انسپائرڈ ہو سکتا ہوں, کہاں انفلوئنس ہو سکتا ہوں, اور کہاں امپریس ہو سکتا ہوں, اور کیسے میں ہٹ سکتا ہوں اپنے رستے سے. یہاں پہ فار ایگزامپل سمندر کے رستے پہ بڑی ڈائیورشن اسمگلنگ ہے. صحیح ہے. ہیومن بینگس کے اندر اسمگلنگ ہے, ٹریفکنگ ہے, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا پائریٹس ہیں, پائریسی ہے. پھر اس کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کرے, سمندر کا ٹرین سٹیبل نہیں ہے بہت جگہوں کے اوپر. صحیح. مطلب یہاں تو زمین بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا, بہت جلدی بدلتا ہے نا ہواؤں کے ساتھ, اس پہ ٹرین ہی ہلتی رہتی ہے. تو آپ کو اس میں علیحدہ مینٹل اسٹیٹ کو, تو انسان جس بھی رول کے اندر کام کر رہا ہے نا, ایز اے پیرنٹ ہے, تو اسے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے اس سفر کی نوعیت, یہ سفر کس نوعیت کا ہے. صحیح ہے. یہ پیشنس بیس سفر ہے, صحیح ہے, یا یہ سرٹنٹی بیس سفر ہے, ٹھیک ہے, یا یہ جیسے اولاد ہے, اولاد ایک بہت صبر والا سفر ہے, بہت لانگ ٹرم ہے, مطلب آپ اس پہ ایک دن میں گولز اچیو نہیں کر سکتے. شارٹ ٹرم ڈیولپمنٹس آپ کی چاہے جتنی بھی ہوں, مطلب ایک بڑے منزل پر آپ ٹائم سے پہنچو گے اس کے اندر. پھر ایز اے فرینڈ جو ہے, فرینڈ بہت آپ کا کوئک ٹرپ سفر ہے. جتنی میچورٹی بڑھتی جائے گی اتنا ٹائم آپ کا لمٹ ہوتا جائے گا, مگر ایک شارٹ ٹرم بہت سلیکٹیو بہت کنڈیشنل جرنی ہوتی ہے آپ کے ساتھ. ہفتے میں 2 بار ملنا ہے. ہماری ایج کے لوگ جو ہوتے ہیں, بچے زیادہ ملتے ہوں گے, اس کو اتنا پورشن دینا ہے, اس سے اتنی انرجی لینی ہے, اس سے اتنی دینی ہے, اور پھر اپنے رستے کے اوپر. تو لیکن لیٹس ڈیفائنڈ ون تھنگ, سفر آپ کا ہے,
آپ نے اپنی انرجی سے لوگوں کو انرجی دینی ہے اور لوگوں کی انرجی سے اپنے آپ کو انرجی دینی ہے اور ساری انرجیز کو اللہ سے انرجی دینی ہے. تو یہ آپ فیول بھرتے رہیں گے تو یہ کہانی چلتی رہے گی. اس کے اندر آپ ہی نہیں ہیں, آپ کا اپنے پہ فوکس نہیں ہے تو منزل پہ بھی فوکس نہیں ہے, آپ کا اللہ پہ فوکس نہیں ہے تو منزل پہ, آپ کی منزل پہ فوکس نہیں ہے تو منزل پہ بھی فوکس نہیں ہے. اینڈ دیٹ از دا ٹائم وین پیپل میک مسٹیکس, wrong options, wrong diversions and wrong choices, wrong attractions, wrong offers. بہت غلط آفرز اٹھاتے ہیں, بہت غلط ڈائیورژنس لیتے ہیں, بہت غلط کوئک ٹرپس لیتے ہیں, اس کے اندر بڑا عجیب سا ایکسلریٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو نا غلط کمپینین شپس لیتے ہیں, غلط شادیاں کرتے ہیں, غلط ڈیلز اٹھاتے ہیں, غلط مرجرز کرتے ہیں, غلط وینچرز بناتے ہیں, غلط خاندان چوز کرتے ہیں, غلط دوست بناتے ہیں اور بہت ہی امپراپر جو ہے وہ ٹریک سلیکٹ کر لیتے ہیں, اچانک کہیں اور لے جاتے ہیں کہانی کو جہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی. اور یو وٹنس کہ سب سے بڑا اس کا اصول ہے کہ سفر لمبا ہوتا ہے, چھوٹا سفر. آپ نے کہا کہ اتنی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, ہر کے پیچھے ایک فیکٹر ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. بہت بڑا ٹاپک کھول دیا آپ نے کہ فار ایگزامپل کیوریوسٹی ہے. ہاں, اب یہ کیسے انسان کو لے کے جائے گی؟ کیوریوسٹی بہت بڑا پاور ٹول ہے آگے لے جانے کے لیے. میں ایک ہی رستے کے, مجھے موٹر وے سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے گاڑی چلانے میں. صحیح, ایک یونیفارمٹی, بہت یونیفارمٹی ہے اور مجھے پتا ہے اس روڈ پہ کچھ آنا ہی نہیں ہے, تو مجھے بورڈم بھی کریٹ ہو جاتا ہے. بورڈم ہے, نیند آتی ہے, آپ کو چڑھتی بھی اسی کے اوپر ہے, میں ماروں 180 190. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک موٹر وے از ڈینجرس ڈرائیونگ اف یو لوگوں سے سیف ہوگا اپنے, میں اپنے لحاظ سے کہنا, مونوٹنی اتنی زیادہ ہے نا. لیکن آپ نے بڑے کاؤنسلنگ کے اندر بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا, آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی سب صحیح تو چل رہا تھا, یہ کیا ضرورت تھی یہاں جانے کی؟ بولے گا سب کیوریوسٹی. وہی ہے نا, بچے کو آپ بچپن کے اندر بولیں اس سراغ میں آپ نے نہیں ڈالی, وہی یہ جگہ. کیوریوسٹی از اے بلیسنگ اینڈ آلسو اے کرس. بلیسنگ اس سینس میں ہے, کیوریوسٹی آپ کے لیے آپشنس کھلواتی ہے, رسک لینے میں مجبور کرتی ہے. مجھ سے میرے اکثر نقصان بھی اور اسٹرینتھس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ آئی جسٹ ہیڈ ٹو سی اٹ, مجھے دیکھنا ضروری تھا ہے کیا. اور اٹس نیچرل, اٹس ناٹ لائک یہ ان نیچرل چیز ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. بلکہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوریوسٹی لے کے گئی, لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, لیکن اس کیوریوسٹی نے پھر کیا کچھ کروایا یہ بھی. آدم علیہ السلام کو جو پھل کھایا وہ کیوریوسٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کا اسکن وانت زوجک, نقصان بھی ہو گیا, پوری جنت تمہاری, نقصان بھی ہو گیا اور ایک پروسیس بھی وجود میں آ گیا اس کیوریوسٹی سے. سو آئی تھنک کیوریوسٹی از اے بگ پش ٹورڈز یور ڈیسٹنی. مگر کیوریوسٹی جو ہے وہ بہت غلط ڈومینز میں لے جاتی ہے آدمی کو کبھی کبھی. لیکن علم فیصلہ کرائے گا نا کہ یہ کیوریوسٹی پہ آپ نے رسک لیں یا نہ لیں. کوئی تو میتھڈ ہوگا اس کا. میرے اندر ایک انسٹنکٹ ہے, میں کیوریوسٹی ہے. یہ سارے سبجیکٹ اس پر آ جاتا ہے بھائی, جو میرے ڈیفائنڈ پیٹرنز ہیں نا, جس پر میں سفر کرنے کا عادی ہوں 100 سالوں سے, جس طریقے سے کسی چیز کو پائے انجام تک لے جانے کا میرا فن ہے, اس کے اندر میں کوئی نئی چیز ٹرائی کروں, وہ جو چیز میں نے اس رستے پہ ایکسپیرینس نہیں کی بھی, یہ ہے کیوریوسٹی. آج میں ندی میں گاڑی چلا دوں, آج میں اس انسان کو ایکسپیرینس, میں صرف ادھر بیٹھ کے اس سے 2 منٹ کی گپ لگا لوں, ٹھیک ہے, میں اس کا میسج کا جواب دے دوں, میں اس کی بات کو تھوڑا سا ریئیکٹ کر دوں, لیٹ سی ہوگا کیا. کیوریوسٹی از دا بگیسٹ فیکٹر ٹو نو تھنگس اور ٹو نو دا ان نون تھنگس. اور اسی کے اندر مانسٹرز بیٹھے ہوں گے کہیں نہ کہیں, لیکن اسی کے اندر ترقیاں بھی ملی ہیں. میں خلاف نہیں ہوں اس کے, بیلنس ہونا چاہیے, سیکھنا چاہیے آپ کو کہاں, مطلب اس کے مطلب ایک آپ کی ایک انٹرسٹنگ ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ کی ٹرینڈ کیوریوسٹی ہوتی ہے اور آپ کی ایک انٹیمڈ کیوریوسٹی ہوتی ہے. ٹیمڈ اور ٹرینڈ کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ بھائی اس کے اندر مجھے میں اپنی بات آج کرتا ہوں, مطلب آپ کو بہت عرصے کے ایک چھوٹی عمر میں تو نہیں پتہ چل سکتا نا, ایک رہ کے فیلڈ میں آپ کو ایک فیل آ جاتا ہے کہ بھائی اتنی حد تک کا تجسس مجھے برباد نہیں کرے گا, میں جاننا چاہتا ہوں کیا ہوگا, مطلب اتنا کیا. مگر ایک ہوتا ہے انٹیمڈ, انکنڈیشنل, انپریسیڈنٹڈ, انکنٹرولڈ کیوریوسٹی کی ڈومین ہوتی ہے, وہ تھوڑی آپ فوراً کر سکتے. اس کی مثال اگر آپ دیں انٹیمڈ کی, جیسے فار ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں سے میرے گھر جانے کے 5 رستے ہیں, ٹھیک ہے, میں اتحاد سے بحریہ بھی لے سکتا ہوں, میں شہباز بھی لے سکتا ہوں,
میں فیز 2 والا روٹ بھی لے سکتا ہوں, میں جامی والا روٹ بھی لے سکتا ہوں, میں اوپر سے پنجاب چورنگی سے گھوم کے بھی آ سکتا ہوں, میں ڈیفینس, یہ سارے 6-7 روٹ ہے, لیکن یہ کنٹرولڈ ہے میرے, مطلب میں ان کے اوپر کبھی کبھی شاذ و نادر چیدہ آئی ہیو ٹریولڈ آن دیز روڈس, لیکن سرٹنٹی میری سب سے زیادہ یہ فیز 2 والا روڈ کی ہے. ٹھیک ہے, یہ میرا بہت اپلائیڈ ریکرنس میری بہت زیادہ, میں نے بہت زیادہ تکرارن اس پہ چلایا ہوا گا, تو میری سرٹنٹی لیولز بہت ہائی ہیں اس پہ. سیکنڈ بیریا ہوگی, ٹھیک ہے. یہ اب اس کے اندر ایک رستہ ہے جو میں بدر سے لے کے نا شیل والے پمپ سے رائٹ لے کے امام بارگاہ والی روڈ سے نکلا ہوں. دس از سم تھنگ جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ میں ٹرائی کروں. یہ بھی پھر بھی کنٹرولڈ پیٹرنس کے اندر سے ہے. اس کو تھوڑا رشتوں میں آپ یہ دیکھ لیں کہ بھائی میں ماں باپ کی رولز کو سمجھ سکتا ہوں اگرچہ میں پیرنٹ نہیں بھی تھا, ٹھیک ہے. میں دوستی کے رولز کو سمجھتا ہوں, اس سفر کو لوگوں میں جانتا ہوں, میں رہا ہوں, میں نے دیکھا سنا ہوا بھی ہے. تو میری کیوریوسٹی اس میں کسی سے دوستی کرنے کی یا کسی کا باپ بننے کی یا ماں بننے کی, یہ کیوریوسٹیز کی کچھ نو ہاؤ ہے مجھے. دوسری شادی کی کیوریوسٹی مجھے پتا ہے دس از وے آؤٹ آف دا لیگ فار می, ٹھیک ہے. اگرچہ اس پہ بھی میرا ایکسپیرئنس اس کے اندر اپنے سرکل کے اندر جو بھی رہے نا, مطلب آئی ول ناٹ وانٹ ٹو ڈسکریج اینی تھنگ اور انکریج اینی تھنگ. اوبویسلی اسلام میں ایک چیز کی اجازت ہے تو میں اس کے بارے میں تو کبھی بات نہیں کر سکتا, مگر یہ وہ کیوریوسٹی ہے ٹرائی کرنے کے لیے جو میری اپنے پرسنل میرے اپنے قد اور وزن اور اپنی اسپیئر کے مطابق نا یہ بہت آؤٹ آف دا لیگ ہو جائے گا میرے لیے, ٹھیک ہے. میں اس کیوریوسٹی کو کتنا ہینڈل کر سکتا ہوں کتنا نہیں کر سکتا اس میں میرے پاس کوئی شور نمبرز نہیں ہے. لیکن نیا وینچر کھولنا, تمہارا کوئی نیا پروڈکٹ لانچ کر دینا, مقدار کو کسی نئی لمٹ میں لگے, یہ ابھی اگر میں اس میں آپ نے کہا کیوریوسٹی اگر آپ کو لے کے بھی جا رہی ہے تو آپ بڑے کنٹرولڈ اس میں لے کے جائیں گے, لمیٹڈ بجٹ لے کے جائیں گے. میں تجسس سے یہ پہنچا ہوں, میں بھی یہاں تجسس تک پہنچا نا, تھا کچھ نیا کرنے کا, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کے کچھ نو ہاؤ بھی نہیں تھا مجھے. گیٹ دا پوائنٹ. اب پوائنٹ یہ ایک وہ ڈومین ہوتی ہے اس کا آپ کو نو ہاؤ ہی نہیں ہے, تجربہ ہی نہیں ہے, سنا ہی نہیں ہے آپ نے, آپ کے سرکل میں وہ چیز نہیں ہے. صحیح ہے. فار ایگزامپل میرا ایک بزنس فیملی سے کمپلیٹلی سوئچ لینا ایک عالم مولوی دیندار اسپیئر کے اندر, یہ ایک بہت ڈر تھا یہاں پر. یہ کیوریوسٹی مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میرے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں تھا اس میں میرے ساتھ کیا ہوگا, میرے ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اس رستے کے. آئی ڈونٹ نو دیٹ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور اگرچہ اس رستے پہ ہی میں نے بہت نام بنایا, اللہ نے مجھے بہت نام دیا, ترقی بھی بہت دی, اسی رستے پر میرے لیے بہت خزانے تھے. سو دس کیوریوسٹی کہہ لیں یا ڈیسپریشن جس کی وجہ سے میں ٹوٹ کے آیا یہاں پر, یہ رستہ مجھے مہنگا نہیں پڑا, بہت اچھا پڑا. لیکن یہ کنٹرولڈ کیوریوسٹی نہیں تھی میری اس ٹائم پر, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کیا ہوگا. لیکن استاد پھر ہوتا ہے نا ایسی جگہوں پہ. بھائی میرا تو اصل سبجیکٹ ہی میرے علم کا اور میری تربیت کا کہ بے استادہ ہمیشہ ہر ایموشنل فزیولوجیکل اسٹیٹ, ہر مسئلے میں پولیٹیکل, تو کھائے گا ہی مار جس کا کوئی استاد نہیں ہے. یعنی کیوریوسٹی اٹ سیلف جو ہے بری نہیں ہے, لیکن اگر وہ ایک کنٹرولڈ ہے استاد کے ساتھ. اب جیسے نا آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے منع کیا نا, لا تقربا ھذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین. تو اس بات پر اگر ہم سبجیکٹ کھولیں تو وہ اللہ سے بھی پوچھ سکتے تھے نا کہ اللہ مجھے کیوں منع کیا فلان. ایونچولی جہاں سے ان کو وسپر آیا وہ بہت نیگیٹو انرجی اور فورس تھی کہ تمہارے رب نے تمہیں اس لیے روکا ہے ان تکونا ملکن او تکونا من الخالدین. صحیح. تو وہاں پہ ایک ریڈ فلیگ تو بنتا تھا نا کہ یہ قسمیں کھا کے ایک بندہ کہہ رہا ہے, ایک آپشنز کھول رہا ہے مائنڈ کے لیے کہ یہ فرشتوں کے ساتھ آپ کی مماثلت نہ ہو جائے, یا آپ ایور لیونگ نہیں ہے, یا یہ واٹس ایور. تو یہاں پہ آدمی کا ایک ریڈ فلیگ کھڑا ہونا چاہیے نا کہ مارکیٹنگ نیچرل ہونی چاہیے, نیچرل پرسپیکٹو پہ مارکیٹ کریں نا آپ کو. وہ بات تو مسئلہ یہی ہے نا, کیوریوسٹی کے اوپر جو وسوسہ بھی آئے گا وہ آئے گا, کیوریوس ہوتا ہی آدمی اس ڈومین کے اوپر ہے جو اس کی ریچ کیپیسٹی سے باہر کی ہوگی, وہیں وہ کیوریوس ہوگا. اور وہاں پھر اس مطلب اور اس اللہ پھر استخارے
اور پھر تجربے, پھر سوالات, کیوریوسٹی کو لیے بھی آدمی مشورہ تو کرے نا کم سے کم. وشاورم فلم پر تو منہ چوک کے چلے جانا کسی. کچھ لوگوں نے بالکل ہی وہ کہتے ہیں اپنے کمفرٹ میں 4 دیواری میں کنویں میں ایسا بند ہوئے, انہوں نے کبھی اس کیوریوسٹی جیسی چیز کو مار ہی دیا اپنے اندر سے. اس کو مارنے کا نقصان یہ, لیکن وہ کہتے ہیں میں بڑا فوکس ہوں, میں پہلے دن سے یہی کام کر رہا ہوں اور بڈھا ہو گیا یہی کام کروں. کنویں کے اندر مینڈک کا دیواروں کے اوپر نظر رکھنا فوکس نہیں کہلائے گا. یہ ذرا آپ نا دوبارہ سے ذرا, کنویں کے اندر بیٹھ کے مینڈک کا کنویں کی دیواروں کے اوپر اور اس کی اینٹوں پہ نظر رکھنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. کیا بات ہے. ان دیواروں کو وہ بہت صدیاں پہلے ماسٹر کر چکا ہوا تھا. وقت روز دیکھتے ہیں ان دیواروں کو. ان دیواروں کی نوعیت اور وقت کی نوعیت اس بات کی تھی کہ کنواں مچھلی ٹینک سے باہر آتی, کنواں مینڈک کنویں سے باہر آتا, اور زیادہ بڑے شکار کے لیے جاتا اور زیادہ بڑی ایوولوشن کی طرف جاتا اور مینڈک سے کچھ اور بنتا. تو جب سیڑھی بنانے کا, سیڑھی لگانے کا اور وہاں سے اس کنویں کو ماسٹر کر کے نکلنے کا وقت تھا, اور اس کنویں سے باہر کی دنیا کو جاننے کی کیوریوسٹی اور تجسس تھا, کنویں نے اپنے اوپر غلامی اور اپنی روحانی موت کا ایک سبق نافذ کیا اور اپنا قتل کر کے روز اپنے آپ کو سبق سکھایا کہ ان دیواروں کے باہر کوئی دنیا تمہارے لیے ایگزسٹ نہیں کرتی. اور میں بڑا فوکس ہو کے کام. اور اس کو اگر آپ فوکس کہتے ہیں نا, تو یہ فوکس نہیں ہے کہ جی میں اپنا کنواں صحیح. تو ہم کہتے ہیں چلو, ہم اس کو کہتے ہیں چلو جو بھی ہے کنواں تو صحیح سنبھالو نا, کنواں ہی صحیح سنبھال لو اپنا. تو کنواں بھی اگر آپ اس کا آڈٹ کریں گے نا, تو کنواں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اس نے کنواں بھی صحیح نہیں سنبھالا. جو آدمی اگر اپنے آپ کو لمٹ کرتا ہے نا کہ بھائی میں کنویں سے باہر نہیں نکلنا چاہتا, یا اپنی برادری, خاندان اور اپنی روٹین آف ورک سے باہر نہیں نکلنا چاہتا, ٹھیک ہے, تو دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر بھی تو نے, اپنے کنویں کے اندر بھی تو نے کتنے لوگوں کو نرش کیا ہے. اس کنویں کا مقصد تو بتائے نا ہمیں کیا تھا, کہاں تک اس کنویں نے پہنچنا تھا, کتنی ماسٹری کر لیا آپ نے, لوگوں نے اس کے اندر کیا. تمہارے ساتھ جو وہی تم کہتے ہو فیملی, بچے, ٹھیک ہے, اور کام, ٹھیک ہے, اور مسجد, یہ تمہارا اسکوپ ہے, اور یہی اللہ نے مجھ سے ڈیمانڈ, اور وہی محلے والے سب, اور یہی رہے گا اس کے. تو اس میں ہی بتاؤ تم نے کتنا بڑا انقلاب کھڑا کیا. تم اسی میں بھی اس میں بھی بہت کیوریوسٹی تھی, بہت تجسس تھا, بہت تنوع تھا, نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا بہت کچھ تھا. کرنے والا تو اپنے کنویں میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. تو سوال تو پوچھے گا نا بھائی, اس میں بھی میزریبل ہو, اگر تم کنویں کے اندر بھی میزریبل ہو, کنویں کے باہر بھی میزریبل ہو, تو کیا ہے تم نے اس سفر کے اوپر. اس کے اندر ماضی میں بڑی اگزامپلس ملتی ہیں کہ لوگوں نے کیوریوسٹی کے بیس کے اوپر اپنے راستے سے ہٹ کر ایک نئے راستے کی تلاش کے اندر, ایڈوانسمنٹ کی تلاش کے اندر, تھوڑا آگے بڑھنے کی تلاش کے اندر, بہتری کی تلاش کے اندر وہ نکلے. لیکن کچھ جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا اپنی زندگی کے اندر کہ انہوں نے اس 4 دیواری سے نکلنا ہی نہیں ہے اور اسی میں خوش ہیں اور اسی میں رہنا ہے اور اسی میں وہ سیف ہیں, تو انہوں نے ہمیشہ جو نکل گیا اور کہیں پہنچ گیا اس پہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ اس سے تو اپنی ہار یاد آتی ہے. لیکن گرنے کا جو گر جاتا ہے نا, اس پہ بڑی باتیں بنتی ہیں. دیکھا فوکس آؤٹ ہوا تھا, اچھا والا روایتی دینداری چل رہی تھی, کوئی آج تک پنپ نہیں سکا اس کے اندر. فوکس جب آؤٹ ہوتا ہے نا آپ کا روایت سے, تو پنپ نہیں سکا کوئی. تو یہ اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں بات کریں. پہلی بات یہ ہے, سسٹم جو ہوتا ہے نا, وہ اچیورز اور کانکررز پہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور سسٹینرز پہ بھی کھڑا ہوتا ہے. جو اپنا کنواں سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی بہت شان ہے, ٹھیک ہے, اور جو جگہیں بنا رہا ہے مزید کنوؤں کے لیے, کانکر کر رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے فتوحات کر, اس کی بھی بہت شان ہے. سارے فتح کرنے نکل جائیں گے, سارے واریئرز اور کانکررز بن جائیں گے, تو سسٹم تو نہیں چلے گا نا. کسی انسان نے تو اپنا کنواں سنبھالنا ہے نا, کہ بھائی تو یہیں گیا, یہ یہاں کا گورنر تو ہے, یہ گھر تیرا ہے, یہ سسٹم. کیا چیز مسنگ ہے جس کی وجہ سے ایک سسٹم خراب ہوتا ہے, اور اس سسٹم کی وجہ سے ایک انڈیویجول, ایک پرسنل کسی کا کنواں خراب ہوتا ہے. وہ ہے کہ جب وہ چھوٹی سی دنیا جس میں وہ مقید ہے, وہ دوسری دنیاؤں سے انٹر کنیکٹڈ نہیں ہوتی, وہ اتنا ٹول بھی نہیں لیتی کہ کم سے کم میں اپنے کنویں کو دوسرے کنووں کے ساتھ ملا کے رکھوں. صحیح. تو کم سے کم دوسرے کنویں, آپ جب سارے کنویں آپس میں انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں نا, تو اس میں کلٹ نہیں بنتا. وہ صحیح ہے, اس کے اندر ایک وسعت ہوتی ہے. جب کنویں ساتھ میں رہتے ہیں نا, تو رہتا وہ بند دیواری کے اندر ہے, لیکن وہ کیونکہ اس کی انٹریکشن دوسرے قبائل اور دوسرے خاندان اور دوسرے سسٹمز کے ساتھ ہوتی ہیں, تو اس کا دل بند نہیں ہوتا دوسری ایک کنویں سے باہر نکل کے ایک میدان فتح کرنا. ٹھیک ہے, کنویں کا مینڈک ہو یا ایک برادری یا ایک سسٹم یا ایک چھوٹے سے اسٹرکچر کا پارٹ ہے, اور اسی پہ فوکس کر کے کام کر رہا ہے, اور باہر کسی چیز میں کم سے کم یہ ٹول تو لینا کہ وہ دوسرے کے گھر تک تو جائے. صحیح. علاقے میں 10 گھر ہیں,
ہر بندہ اپنے گھر کے اندر ہی ہے اور باہر نہیں نکل رہا. تو ایک وہ پارٹی ہے جو علاقے فتح کر رہی ہے مزید 10 گھر بنانے کے لیے. تو ہمیشہ سے ہسٹری اور تاریخ اور معاشرے کے ہمیشہ سے نبض یہی رہی ہے کہ ہسٹری آلویز پریزز دا ویلر اینڈ دا بریو اینڈ دا کانکرنگ مائنڈس. اس کو تائید بہت ملتی ہے واریر کو, کانکرر کو. لیکن یہ لوگ اس لیے یہ سسٹم بلڈرز ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ رہ جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک سلو پروسیس ہے, کہیں ٹکنا بھی ایک بہت بڑا پروسیس ہے. تو اس میں سب سے بڑا میرا ان سے سوال یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم یہاں پہ بند ہو, تم چنیوٹ برادری میں بند ہو, تم دہلی والی برادری میں بند ہو, تم ارائیوں میں بند ہو, تو تم دوسری کمیونٹیز کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ کے, انٹر فیتھ کے, انٹر سسٹمز ہارمنی کے کیوں نہیں اسٹرکچرز کا پارٹ بن رہے؟ وہاں جہاں تمہیں دوسرے کا کنواں دیکھنے کو پڑتا ہے, کنویں میں رہنے کا نہیں کہہ رہے تمہیں, دوسرے کے کنویں میں جانے کا, وہاں تم نے کیوں فرقہ واریت رکھی ہوئی ہے؟ یہ ہے وہ شخص جو معاشرے کے اندر نہ ناسور بنتا ہے. پھر یہ کنواں پھر اس کی ذات نہیں ہوتی, اس کی پورے وجود کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں دوسرے کنووں کو کچھ نہیں سمجھتا. کنووں کے مینڈکوں کے اندر ہی ایک بہت بڑا تضاد ہوتا ہے. دیٹس اے پرابلم. اب دوسرا فساد اس میں یہ ہے کہ جو آدمی مزید کنویں, مزید چھوٹے چھوٹی سلطنتیں بنانے کے لیے زمینیں کانکر کر رہا ہے, میدان جنگ کے اندر ہے, بڑے میدان میں جنگ ہے, اس سے نفرت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ تو آبویس ہی بات ہے, یہ نیچرل بات ہے, اس سے نفرت اس لیے ہوگی بھائی اس کو کیا ضرورت, ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو کنویں کے مینڈک کی, ایک سٹک اپ کی, ایک کلٹ کی, ایک تعصب کی فطرت یہی ہوتی ہے کہ اس نے بہت کم یونٹس پہ فوکس کرنا ہے, اور زیادہ یونٹس کو کھاتے میں رکھنا بدتمیزی اور بے حرمتی کے ضمن میں لی جاتی ہے. صحیح. لیکن جب پاپولیشن بڑھے گی, اپرچونٹیز کی پاپولیشن بڑھے گی, بھوک کی پاپولیشن بڑھے گی, ڈیزائرز کی پاپولیشن بڑھے گی, تو کنویں چھوٹے پڑ جائیں گے, اوور فلو ہو جائیں گے. مزید زمین چاہیے مزید کنویں بنانے کے لیے, تو کسی مائی کے لال کو تو نکلنا پڑے گا نا آگے فتح کرنے کے لیے. صحیح. ان کی برادریاں, ان کے سٹرکچرز اور ان کے چھوٹے چھوٹے انڈسٹریل کلٹس زندہ رکھنے کے لیے بھی تو زمین چاہیے نا, وہ کہاں سے فتح کریں گے آپ؟ تو اس کے لیے ایک بہت دور کی نظر رکھنے والا, دور کا فوکس رکھنے والا, اور دور کی زمینوں پہ نظر رکھنے والا, دور کے سمندروں پہ نظر رکھنے والا آدمی چاہیے, جو یوں کر کے مائکروسکوپک ڈیٹیلز میں کنووں میں دیکھ رہا ہے اپنی لائف کے اندر, اپنے ارد گرد کے سبجیکٹس کے اندر, وہ کیسے دور کا دیکھے گا؟ صحیح. فتح تو وہ کرنے جائے گا نا جو برڈ آئی ویو سے دیکھ رہا ہوگا. اب جب وہ اپنا گیان لے کے آئے گا ایک جنرل پرسپیکٹو کے اندر کانکرنگ کا, ان کو چبھے گا, کیونکہ ان کی تو بیٹل گراؤنڈز ختم ہو چکی ہیں نا. اس کی تو یہ بیٹل بڑی ہوئی تھی کہ دوسرے کنووں کو الائن کر کے سسٹم کو مضبوط کر دیتا. یہ کلٹ بن گیا, یہ متعصب ہو گیا, یہ فرقہ واریت میں چلا گیا, اور اس نے اپنے آپ کو ہی عین حق کہنا شروع کر دیا, اور باقی ایگزسٹنس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ بربادیوں میں چلا. اب جو ان کے زندہ رہنے کے لیے, یعنی جو شیعہ, بریلوی, اہل حدیث, دیوبندی, چنیوٹی, دہلی والے, مہاجر, اردو سپیکنگ, پنجابی, پٹھان, بلوچ, ارائیں, بگٹی اور خان, مطلب جتنے بھی ہمارے اوان خان, اور یہ جتنے بھی کارپوریٹ, ان ساروں کی ایگزسٹنس کے لیے جو لینڈ کانکر کر رہا ہے, جو زمینیں ہموار کر رہا ہے ان کی ایگزسٹنس کے لیے, ان کی لڑائیاں آپس کی اپنی جو ایگزسٹنس کے لیے, وہ کیوں اس پہ سب سے زیادہ وبال ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک علیحدہ ڈومین میں جا کے, اس کے علیحدہ چیلنجز ہیں, وہ علیحدہ, اس کے علیحدہ مانسٹرز ہیں جس سے اس نے ڈیل کرنا ہے. تو وہ اس لیے چپتا ہے کیونکہ بھائی صاف بات ہے, وہ کلٹ بن چکا ہوا ہے. کنواں مسئلہ نہیں ہے, تعصب مسئلہ ہے. تعصب کی نگاہ سے انسان اپنے کنویں کو بھی تباہ کر دیتا ہے. تو سلطنتیں کانکر کرنے کے لیے تو بھجن آپ کو دوسرے ملکوں میں جانا پڑے گا, دوسری قوم. یہاں تو ذاتیات کا مسئلہ ہے نا, وہاں تو قومیں ہی بدل جائیں گی, رنگ بدل جائے گا, نسل بدل جائے گی, ٹھیک ہے, جذبات بدل جائیں گے, جذبات بدل جائیں گے, معاملات بدل جائیں گے, حالات بدل جائیں گے, ویدر بدل جائے گا, کلائمیٹ بدل جائے گا, تب جا کے آپ وہاں سے کچھ کانکر کر کے آئیں گے. تو اس کی اپنے چیلنجز. یہ لوکل ویدر میں لڑ رہے ہوں گے, انہوں نے ٹراپیکل ویدر میں ہی 2 کنوؤں کے مینڈکوں نے لڑنا ہے. اس کی جنگی 4 قسم کے کلائمیٹس کے ساتھ ہے. تو اس کو کمپلیمنٹ کرنا, اور اس کو ان کا کمپلیمنٹ کرنا, اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہر سوچ کی ایک بیس لائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ میرا پاکستان ہے, ٹھیک ہے, یا دین ہے, دین اسلام کہہ لیں یا پاکستان کہہ لیں.
تو یہ بیس لائن تو رہے گی نا میری زندگی میں. اب میری کوئی بیس لائن بھی نہیں ہو تو کیا پھر میری ایگزسٹنس کس جگہ پر کہیں مقید تو ہوگی نا کہیں. تو وہ کس سے مقید کروں میں اپنے آپ کو؟ اگر اسلام سے مقید کروں تو پریزنٹ ڈے اسلام جو ہے وہ تو نیشنل اسٹیٹس کے اندر ہی آپ کو ملتا ہے, یا پھر ایک کھلا میدان ہے. آپ اپنے آپ کے اوپر اسٹیٹ کی آئیڈینٹی ہٹا کے ایک اسلامک آئیڈینٹی لے لیں تو آپ کا سسٹم چلے گا کیسے؟ وہ بندہ خود کیسے فنکشن کرے گا؟ کمبوڈیا کے اندر جا کے بیٹھ جائے گا. ہم نے کل کمبوڈیا بھی سنا ہے, کل بات چلا کمبوڈیا نہیں ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے اس کے بعد. وینیزویلا چلا جائے تو وہ وہاں جا کے بولے بھائی آئی ایم اے فری ہیومن بینگ اینڈ آئی ایم اے مسلم, آئی ایم ناٹ کنفائنڈ ٹو اینی بارڈر اسٹیٹس اور نیشنل اسٹیٹ. وہ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اسی جگہ تو اسے کچھ تو فالو کرنا ہی ہے نا. تو ایک بیسک تو آپ کو چاہیے نا, آپ کی جتنی بھی کانکرنگ لائف میں ہو رہی ہے بیسک تو آپ کو چاہیے. تو بیسک کے اندر ہم اوبویسلی جس جگہ سے ہم آئے ہیں ان کنوؤں کی ان چار دیواریوں کی عزت کرتے ہیں, مگر وہ جو کانکرنگ مائنڈ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ بھائی میں جاؤں, اس کے بغیر جو ہے نا آپ کی لڑائی کی بھی اپرچونٹیز نہیں ہوں گی. تو اوبویس ہی بات ہی. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فیلئر بہت دیر بعد بیماری بن کے نکلتا ہے, اس کا فیلئر بہت ابرپٹ ہوتا ہے, نظر آتا ہے, فوراً نظر آ جائے گا اور دور سے دکھے گا اور سب کو دکھے گا. مسئلہ یہ دور سے دیکھے گا, سب کو دیکھے گا اور اوپر سے دیکھے گا, نیچے سے دیکھے گا اوپر تک دیکھے گا. اس کا فیلئر ایمرج ہونے کے اندر ہی شاید ٹائم لگ جائے, کیونکہ کنواں ہی چھوٹا تھا تو اس کی ایک اینٹ خراب, اندر اینٹ کہاں خراب ہوئی ہے, گول کنویں میں تھوڑی پتہ نیچے ہوئی ہے اوپر ہوئی ہے, کنواں اس میں تھا, اس کا تو پورا چاند کی طرح روشن ہو جائے گا. اس لیے اس پہ کرٹیسائز کرنا آسان ہے. لیکن اس پر اب میرا پوائنٹ ہے جو تم نے بات ریز کی, اگر ان کا ہینڈ لگ جائے اور ادھر سے ان کو امریکہ جیسی اسٹیٹ مل جائے جو یہاں سے کولمبس اور دوسرے وفد جا رہے تھے, ان کو اگر کیوریوسٹی نہ ہوتی اور یورپ میں اسٹک اپ رہتے جو اس دور کے پیورٹنس تھے, جو یہ ہجرتیں ہوئی ہیں نیدرلینڈ سے, سوئٹزرلینڈ سے, فرانس سے, پورچوگل سے, انگلینڈ سے, ڈنمارک سے, یہ ہجرتیں جو نکلی ہیں کتنے ڈوب گئے ہوں گے. لیکن ان میں سے جو بھی ایک پہنچا ہوگا اور اس کے تھرو ایک پوری سلسلہ پہنچا ہوگا, اس کو آج یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہتے ہیں, جو آپ کی ساری دنیا کا اس ٹائم پر پیو بنا ہوا ہے, جس کو آپ کو $1 ٹریلین دینے پڑتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے. صرف پوائنٹ ہی ہے, سم ایکسپلوریشن میکس یو اے ورلڈ آرڈر. اگر آپ نے روکنا ہے روکے, فیلئر سے رکنا ہے, ڈرنا ہے ڈر جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیف اینڈ ساؤنڈ پلے کرنا ہے, ٹھیک ہے, بیٹھے رہے اپنی برادری میں, بیٹھ رہے ہیں اپنے سسٹم میں, بیٹھ رہے ہیں اپنے گھروں میں, بیٹھے رہے. لیکن اگر کسی دن ہمیں ہینڈ لگ گیا نا بڑا, اس دن روئیے گا نہیں. پھر یہ مت کہیے گا, پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے. اور یہ ہوگا, یہ ہوا ہے. جو بیٹھے رہے وہ سکون سے بیٹھے رہے, جو اللہ نے ہمیں دیا, ہم اپنے سسٹم اور جن کنوؤں سے اٹھ کے آئے تھے. اگر ہمیں بھی کوئی کہتا ہے بھائی تم اسی روایتی انداز کے اندر ہی دین پڑھاتے تو صحیح رہتے, تو ٹھیک ہے. بہت سکون ہوتا ہے ایک مدرسے میں جاتا, اور تھا بھی ایک زمانے کے اندر 5-6 سال رہا ہوں اسی چوگے کے اندر, اسی لائف سٹائل کے اندر, اور اسی انداز کے اندر, اور میں آج بھی ان کو بڑا مانتا ہوں. تو کوئی مسئلہ نہیں, آج بھی میں مدرسے کو گلوریفائی کرتا ہوں. تو وہیں بیٹھ کے اگر وہی علوم اسلامیہ میں پڑھا رہا ہوتا, اس سے بڑی کوئی شان نہیں, اس سے بڑی کوئی شان ہی نہیں کہ آپ دین پڑھا رہے ہو. لیکن جو اپرچونٹیز, چاہے کسی نے زیادتی کی یا حالات ایسے بنے کہ نکلنا پڑا, اس کے بعد جو کانکر کر کے آئے ہیں, اس ٹیک کے آج وہ ٹیک بدلنا چاہ رہے ہیں اپنا, تو نہیں بدل سکتے. ہمارے لیے عسکری اداروں کے دروازے کھلے, یونیورسٹی کے دروازے کھلے, بیوروکریسی کے دروازے, مدرسوں کے بھی کھل گئے, مدرسوں کے تو کھلے ہی کھلے ویسے, کیونکہ ان کا بچہ ہی کنٹرول اب نہیں ہوگا تو آبویسلی ہم ہی سمجھائیں گے نا اس کو. پھر سوشل میڈیا پاپولیرٹی کے دروازے کھلے, انٹرنیشنل کے دروازے کھلے, پھر اپنی سیلف سسٹینیبل انٹرپرینورل ماڈل کے دروازے کھلے, پھر آن لائن ارننگ کے دروازے کھلے, پھر اس کے بعد آپ کا اللہ والا کارپوریٹس کے دروازے کھلے, 50 دروازے کھل گئے, جہاں ہم نے اپنی وہی آواز پہنچا دی اپنے طریقے سے, اپنے کلچر کے ساتھ. تو ہاں اس میں فیلئر تھا, 7-8 سال کا فیلئر تھا, لیکن جو دروازے کھلے اس کے اندر, تو آپ دیکھ لیں بات تو ہم آج بہت آگے تک کر سکتے ہیں, پہنچا سکتے ہیں. سو آئی تھنک یہ بات کہنا کہ گاٹ دی فرسٹ پوائنٹ, کیوریوسٹی. لیکن اس میں آسانی ہے, اس میں بہت اسٹریس ہے. آپ کو کیا لگتا ہے زمینیں کانکر کرنا, اپرچونیٹیز کانکر کرنا اور مقام بنانا کوئی آسان کام تھوڑی. ہر جگہ کنویں بیٹھے ہوئے ہوں گے, آپ جہاں پر بھی جائیں گے وہاں چھوٹے کنویں ہر کسی کے ہوں گے, کہیں ہوں گے بڑے کنویں ہوں گے, وہ لڑ جائیں گے آپ سے. صاحب یہ بتائیں, سوال بڑا سمپل ہے, ہنی ٹریپس سے کس طرح بچیں؟
آپ دیکھیں آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنے آپ سے زیادہ عشق ہے یا اپنی منزل سے. جب تک آپ کو اپنی منزل سے گٹھ جوڑ محبت نہیں ہوگی نا, قاتل محبت نہیں ہوگی آپ کو اپنی منزل کے ساتھ, آپ کو اپنی ڈیسٹنی سے پاگلوں والی محبت نہیں ہوگی نا, جنون کی حد تک جسے کہتے ہیں, خواب نہیں آتے ہوں گے آپ کو اپنی منزل کے جب تک, تو آپ کے اندر وہ ریزسٹنس اور ریزیلینس اور وہ پاور ہی نہیں ہوگی کہ آپ اچھی اور غلط دونوں اپرچونٹیوں کو نہ کر سکیں. آپ میں وہ کانشیسنس نہیں ہوگی کہ آپ اپنی ڈیسپریشن کو چپ کرا کے اس کا ریشنل کتھارسس کر سکیں, ریزن کر سکیں اس آفر کا, اس اپرچونٹی کا, یا اس تھریٹ کا, یا اس لمیٹیشن کا. آپ اپنی منزل سے اتنی محبت کرتے ہوں گے کہ آپ کی فرسٹریشن, آپ کی ڈیسپریشن, آپ کی ایجیٹیشن اور آپ کے دوسرے اینگر مینجمنٹ اور آپ کے دوسرے نفسیاتی ایشوز آپ کی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کی نفسیاتی خواہشات اور آپ کی ڈیزائر بیس اور آپ کی جو نفس کے مسئلے مسائل ہیں نا, اس کی بیسس پہ غلط فیصلہ کرنا, وہ اتنا بڑا ہونا چاہیے آپ کا, تو یہ آپ ہنی ٹریپ سے آپ نہ کر سکتے ہیں اس کو. ورنہ مچھلی شروع کے اندر چارے پہ آتی ہے, چارے کے پیچھے چھپا ہوا جو بلایا کرا, اس کو اس چارے سے بڑھ کے دیکھنا پڑے گا, کچھ اور دیکھنا پڑے گا, کچھ انوائرمنٹ کو دیکھنا پڑے گا, ماحول کو سینس کرنا پڑے گا کہ آفر کس ڈومین سے کس جگہ سے آئی ہے. وہ صرف منہ چک کے ایک ناک اٹھا کے نہیں جا سکتا ایک آفر کے اوپر, اس کے بڑے, اور وہ سوچنے کے لیے اس کی ڈیسپریشن, اس کی فرسٹریشن, اس کی ایجیٹیشن کنٹرولڈ ہونی چاہیے, اس کے ویژن سے الائنڈ ہونی چاہیے, تو ہی وہ کہے گا کہ مجھے فیل اچھی نہیں آ رہی. اس میں بھی افراد تفرید ہے, کچھ لوگ ہر اپرچونٹی کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ کسی بھی اپرچونٹی کی طرف نہیں جاتے, اور ہر بات یہ کہتے رہتے ہیں اپرچونٹیوں کی بھی اپنی لائف لائنز ہوتی ہیں. کچھ اپرچونٹیاں ہوتی ہیں بالکل چھوٹی مچھلیوں کی طرح, باہر نکلیں گی فوراً مر جائیں گی پانی سے. کچھ اپرچونٹیاں ہوتی ہیں جو آدھے گھنٹہ سروائیو کر سکتی ہیں پانی کے باہر, آپ کا انہیں شکار کرنے کے لیے آدھے گھنٹے انتظار کریں, کچھ 1 گھنٹہ کر سکتی ہیں, ڈپینڈنگ اپون آپ ہنٹ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ نے ویل مارنی ہے نا, تو وہ پانی کے بغیر باہر سروائیو کر سکتی ہے کافی دیر. اس طرح سے ڈپینڈز اپون, اگر آپ کی اپرچونٹی چھوٹی ہے اور بہت جلدی پھڑک مر, تو وہاں ڈیسیشن تیز ہوتا ہے, کہیں ڈیسیشن ٹائم مانگتا ہے, کہیں اپرچونٹی ٹائم لیتی ہے مرنے میں, اور کہیں آپ کا ڈیسیشن ٹائم اجازت مانگے. ڈپینڈز اپون دا اپرچونٹی واٹ یو ہیو ٹو ڈو, واٹ یو ناٹ ہیو ٹو ڈو. شادی کے لیے آپ یہ پھڑپھڑاہٹ نہیں کر سکتے, بہت زیادہ سوچ سمجھ کے ٹائم لے کے کرنی ہے, آپ نے دیکھ کے کرنی ہے, مشوروں سے کرنی ہے, بات چیت کر کے کرنی ہے, انفارمیشن لے کے کلیکٹ کر کے کرنی ہے, خاندان دیکھ کے بہت کچھ دیکھ کے کرنا ہے. یہ وہ چھوٹی سی مچھلی والی اپرچونٹی نہیں ہوتی کہ اگر آج آپ کو ایک کسی بڑی افسرہ نے, بڑی حسین عورت نے اگر آپ کو لائک کر لیا یا آپ کو کوئی سدا بجوا دیا یا خطبہ, تو آپ فوراً ہی ڈول جائیں اس کے اوپر. نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. بہت فیکٹرز ہیں جو اس کے اندر آپ نے دیکھنے ہیں, کیونکہ شادی کوئی چھوٹی مچھلی نہیں ہے جس کو آپ ہنٹ کرنے جا رہے ہیں. شادی ایک بڑی ویل ہے, اٹس اے بگ ویل, یو نو. So it doesn't matter how beautiful the opportunity is, how reasonable the opportunity. تو شادی کے اندر جو فوکس ہے وہ ریزنیبلٹی پہ ہونا چاہیے, بیوٹی پہ نہیں ہو سکتا صرف. نمبر 1, آپ نے اپنے بزنس ایکسپینڈ کرنے ہیں, آپ نے اپنا نئی مارکیٹس میں آنا ہے. یہ وہ چھوٹی پھڑ پڑاتی مچھلی تھوڑی ہے, میں فوراً اس کے اوپر اپنا فوکس پورے اسٹرکچر نہیں, یہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں, یہاں آپ جلدی نہیں کر سکتے, آپ کو سمجھ. ہاں, آپ نے ڈیلی بیسس کے اوپر اسپاٹ ٹریڈنگ کرنی ہے, یا آپ نے ڈیلی بیسس کے اوپر یہ تیز اپرچونیٹیز ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر بھی رسک اور یہ ساری, یہ آپ کبھی کبھی بہت جلدی آپشنز آتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی 10 لاکھ روپے لگا دیں, 3 لاکھ بن جائے, لیکن میں 10 کروڑ کا سودے کے اوپر اتنی بڑی گیم کھیلنا ابھی پریفر نہیں کروں گا. شروعات کے اندر اکھڑنے کے چانسز ہیں, سائیکالوجی نہیں ہے لاس برداشت کرنے کی, تو اتنی پھڑپڑاہٹ وہاں ہونی نہیں چاہیے, اتنی زیادہ ہل جل نہیں ہونی چاہیے مائنڈ کی. سو اٹس 2 things, اپرچونٹی کس ڈومین کی ہے اور کس انرجی کی ہے, اور آپ کے اندر اس کو لینے اور نہ لینے کے لیے کیا انرجی اور کیا گردہ موجود ہے. اب یہاں پر شیخ ہم بات کر رہے ہیں انڈیویجول کی, لیکن اگر آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ لوگ ہیں, اب فار ایگزامپل میں ہوں, میرے ساتھ ایک فیملی ہے, اب مجھے تو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو دیر, مجھے ان ڈائیورژنس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے, نہیں ان پہ اٹریکٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر ساتھ والا یا ٹیم کے جیسے اگر تمہیں بھی اپرچونٹی آتی ہے امریکہ موو ہونے کی, میں اس حق میں نہیں ہوں, تم اس حق میں ہوگے شاید.
بہرحال آن کیمرہ ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں, I would want you not to go right now because I think you are right now very intensely improving in many areas of your personality and your character. I do not want to change the terrain of your performances. جس چیز کی ایکسلنس تک پہنچنے کے اندر 3-4 سالوں میں تم وہاں ہو گئے, وہ ڈیسیشن اس ٹائم پر ٹھیک ہوگا, ابھی نہیں. یو آر آلموسٹ in the midst of the storms right now. I don't want you to come out of the storm. I want you to stay there. تو ابھی اس ٹائم پر ایسا سوئچ لے جانا, تو یہ جو ایک چیز کی کنٹینیوٹی پچھلے 5 years سے تمہارے انڈر ہے, تمہارے پاس ہے, اس کو اپنی ایکسلنس میں 3-4 اس کو ابھی اپرچونٹی مل رہی ہیں, جو ابھی ہم نے ٹریول اینڈ ٹورس کی اپرچونٹی آپ نے بھی ایکسپلور کی ہے, پرفیوم کی آپ, ابھی تو اس کا ٹائم ہے کہ اس پوری بیس لائن کے ساتھ آپ تھوڑے بڑے شکار اور کرنے جاؤ گے. ان اے کپل آف ایئرز گوئنگ ٹو ہنٹ بگ تھنگس رائٹ ناؤ. آپ کہتے ہو کہ میں پورا بیس لائن چھوڑ کے پورا ٹرین چینج کر کے وہاں پر اکیلے سے پورا ایک آرسنل اور ٹیم کھڑی ہے آپ کے ساتھ, آپ کی پرسنل ڈریم کو, آپ کے پرسنل چیز کو مزید ایکسیل کرنے کے لیے. یو وڈ وانٹ ٹو کمپرومائز آل دس, لیو آل دس, گو ٹو اے نیو لینڈ. ناٹ وہ لینڈ جتنی بھی فرٹائل ہو, یہاں پر آپ کے پاس فرٹیلائزر ہے, ٹریکٹرز ہیں, مین پاور ہے, ٹھیک ہے, سیڈ ڈپارٹمنٹ والے آپ کے ساتھ ہیں, ایگریکلچر منسٹر سے آپ کی دوستی ہے, ٹھیک ہے, اریگیشن کا منسٹر آپ کا یار, مطلب یو ہیو آل دا گراؤنڈس ٹو ریز اے گڈ کراپ ناؤ اینڈ فنش اٹ فار اے گڈ سیل. وائی وڈ یو وانٹ ٹو چینج دا لینڈ؟ سو آئی وڈ ناٹ وانٹ یو ٹو گو فار دیٹ اپرچونیٹی, نو میٹر وہ کتنی بڑی گرین کارڈ لے کے نہ آ جائیں آپ کے پاس. For further expansion. وہ آ جائے گی نا, وہ تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا, زندگی اب ایسی تھوڑی ہے کہ میں کہوں مرنے کو تو میں اس پوڈ کاسٹ میں بھی مر سکتا ہوں, اور نہیں مرنے کو میں شاید 50 سال اور جی جاؤں. سو ہاؤ ڈو یو بیلنس دا اسکیل آف دا ٹائم لائن آف لائف؟ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم فار یو ٹو لیو اے بیٹل گراؤنڈ. یو آر وننگ ایکچولی. جو جنگ آپ جیت رہے ہو, وہ جنگ چھوڑ کے دوسرا محاذ کیا دوسری گدی لینا بھی نہیں بنتا آپ کا. فنش اٹ کمپلیٹلی, گیٹ دیٹ سرٹنٹی, وہ معیار اور وہ اس کو پکا کر کے وہاں تک لیں, اینڈ دین یو آر فری ٹو گو فار ادر لینڈ. سو اٹس ناٹ کہ میں اس حق میں ہوں یا نہیں ہوں. میں ٹائمنگ کے اوپر بہت سوال اٹھاؤں گا. ٹائمنگ تو اس ٹائم پر اس کی بہت اچھی ہے تمہارے لیے. تو مدار کو لے کے چل رہے ہو, مطلب بہت بڑا ایک پروڈکٹ لائن ہے, ٹیم کو لے کے چل رہے ہو. یور لرننگ ان ہینڈلنگ تھنگز از رائٹ, اٹس پرفیکٹنگ رائٹ ناؤ. تو یہ جو اسٹیج ہوتا ہے نا آخری 3, یو ڈونٹ لیو دا گیم وین یو آر آلموسٹ اباؤٹ ٹو بی پرفیکٹ. تو وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہوگا نا اس کو کمپلیٹلی پارک کرنے کا, اس کے بعد تم جاؤ, ہم بھی بہت مطمئن ہوں گے کہ بھائی ہی از اے گڈ فنشر ایز ویل. صرف اننگز اچھی نہیں شروع کرتا, فنشر بھی فنش کیا اس نے پراپرلی ایک کام کو. ڈونٹ یو تھنک؟ ہاں ڈیفینیٹلی. تو رائٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ بھائی ٹھیک ہے وہاں پہ ضروریات کے تحت بہت سی چیزیں ہیں, ان 4 سالوں 3 سالوں کے اندر اور بہت نقصان. رائٹ نو اکارڈنگ ٹو می ویئر آئی تھنک سو یو جسٹ گوئنگ فائن, پیپل آر گوئنگ فائن ود یو. ضرورت نہیں بنتی لینے کی. اوکے, ہاؤ اباؤٹ, مگر آپ کے ایک دوست نے لی ہے, ہی از گون اوور دیئر, ہی از ٹرائیڈ اٹ آؤٹ. لیکن اب آپ دیکھ لیں پورا نیو بیس ہے, نیو فیبرک ہے, نیو کلرز ہیں, سو ہز ایڈجسٹمنٹ لیولز آر, آپ کا بھی بہت سالڈ ہے چیز. گو ہیڈ. اوکے سو, اور ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ نئی چیز لے کے آ جائیں جو ہم یہاں کبھی نہیں کر سکتے. دیٹ از پاسبل ایز ویل. یہ بھی ہے. بٹ دا پاسبلٹیز آف ٹو کریٹ مور پاسبلٹیز آر ہیئر مور رائٹ ناؤ. اوکے, بہت بہت اسٹرانگ ہاریزونٹل ہینڈس بڑے ہیں نا اس ٹائم پر. ایک ہلکی پھلکا مطلب ایک اچھا خاصا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ, جو کمپلیمنٹ کر سکتا ہے آپ کو ابھی اسی ڈومین سے آگے جانے کے اندر. سو آئی ول ناٹ ایڈوائز اے سوئچ رائٹ ناؤ. اوکے, سو کیوریوسٹی ہو گئی, ہنی ٹریپس ہو گئے. ناؤ ان دونوں کو, اب آپ اکیلے نہیں ہیں اس سفر میں. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے نا. تو کبھی لیڈر کو بھی جو قوم ہے وہ بولتی ہے کہ بھائی وی ڈونٹ وانٹ گو فردر. ٹھیک ہے, اٹس ٹیکنگ ٹو مچ ٹائم. ٹھیک ہے. ڈاؤٹس, کبھی ڈاؤٹس آ رہے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کی طرف سے. کبھی جو ہے کوئی بندہ نکل جاتا ہے, ریوڑ ہے نا آپ کے ساتھ, کبھی ریوڑ اس طرف جا رہا ہے, بولا نہیں میں یہیں پہ رکنا چاہتا ہوں, میں آگے جانے نہیں چاہتا. زبردست. اب آپ کی انرجی اس کے اندر بھی لگے. ایک تو آپ نے ویژن کو ریوائیو رکھنا ہے, زندہ رکھنا ہے اپنے اندر. دوسرا ان کے اندر بھی, کیونکہ اگر آپ کی انرجی اسی, انہوں نے نئی ڈومینس کھول دی, پھر اب اس میں بھی 2 ہے نا, ایک کھول ہی نہیں رہا اور ایک بالکل ہی ہر چیز کھول دیتا.
آپ یہ سمجھیں بھائی ابھی میرا موڈ نہیں ہے، اس کا موڈ ہے، ابھی میرا موڈ ہے، اس کا موڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی میرا ریسٹنگ موڈ ہے، اس کا اسٹرگلنگ موڈ ہے، ابھی میرا سونے کا موڈ ہے، اس کا جاگنے کا موڈ ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ اب کنبا بڑا ہو گیا نا، آپ کسی کی ٹیم کے ساتھ آرگنائزیشن ہے، کسی کے ساتھ بھی ابھی میں کہتا ہوں ٹائمنگ صحیح نہیں ہے، وہ کہتا ہے میری ایج ہے، ابھی میں کہتا ہوں یہ چھلانگ نہیں بنتی، پتا نہیں میری ٹانگیں ہیں میں کر سکتا ہوں، ابھی میں کہہ رہا ہوں ساروں کو چھلانگ لگانی چاہیے، بھائی نہیں میں اب سچویشن کافی آسان تھی جہاں پہ خالی میں اکیلا تھا اور شیخ صاحب سمجھا رہے تھے دوسرا، اب ہے، اب فار ایگزامپل ٹیم ہے نا پوری، اب اس میں اگر میں ہوں، میری وائف سب سے پہلے ہے، تم لوگ سارا سسٹم ہے، پورا سسٹم ہے، اب سارے سسٹم کے اندر بھائی ایک بندہ کہہ رہا ہے شیخ صاحب 10 سال پہلے آپ بھی جوان تھے، ہم بھی جوان تھے، آپ جوان تھے ہم بچے تھے، آپ نے جہاں بولا اب نہیں ہوتا بھائی، بچے ہو گئے ہیں، کیا اس پہ سوال کیا؟ سوال یہ ہے کہ کریں کیا اب کیسے فوکس کرائیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں پہ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دا پین آف دا لیڈر آف بینگ اے لیڈر، یعنی یہ گدی جو ہے نا قیادت کی، اسٹرکچرز کھڑا کرنے کی اور چلانے کی اور کانکر کرنے کی، یہ آگ اور انگاروں کی گدی ہے، ایک لیول پر اس کے جو درد ہیں، اس کے جو آنسو ہیں، وہ آپ ہی کے ہیں، کوئی سمجھ نہیں سکتا اس کو، وہ کہتے ہیں نا وہ زندگی کیا جس میں لوگ سمجھ جائیں آپ کے مسائل، لوگ نہیں سمجھیں گے، وہ زندگی کیا جس کے اندر لوگ پہنچ جائیں وہاں تک جہاں آپ پہنچانا چاہتے ہیں، مشکل ہے کہ سمجھ آئے لوگوں کو۔ اس میں ایک ایلیمنٹ ہے آسمانی، جسے میں رزق کہتا ہوں، انسان کی ریت، انسان کے ارد گرد کے لوگ، انسان کی فیملی، انسان کے بازو، انسان کی ٹیم، اس کا رزق ہے۔ ایک تو عطائی ہے کہ اللہ نے برکت ڈالی اور اسے ملے، اور ہم ایک جگہ گئے وہاں برکت نہیں دیکھی ہم نے، یہ تو دیکھیں آسمانی فیصلہ ہے کہ ایک انسان کو وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ایک کچھ نبی ایسے گزرے ان کو ایک شخص بھی نہیں ملا فالوور میں، اور بعض نبی ایسے ہیں ان کو سواد اعظم ملا، تو یہ برکت نمبرز آف فالوورز میں، نمبر آف ٹیم ممبرز میں، نمبر آف رعایا میں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں ہم اس لیڈر کو کنڈیم نہیں کرتے، صحیح ہے، اس کو نصیب ہوا، کسی کو نہیں ہوا، جس کو نہیں نصیب ہوا وہ دعا کرے، مانگتا رہے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بالاموال والبنین، یعنی تم توبہ کرو، استغفار کرو، میں تمہیں بارش بھی دوں گا، بیٹے بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، رزق بھی دوں گا۔ اب جس کو ملتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں نا زیادہ بڑا آزمائش ہے، جس کے بعد نہیں ہے وہ بہت ایکسٹرا۔ میرے پاس اولاد نہیں تھی تو ہم 2 لوگ تھے صرف، اور ساتھ میں ہماری جنگیں تھیں اور ہمارے اندر کے مینٹل سٹیٹ کے وارس تھے۔ آج ہمارے 3 بچے ہیں الحمدللہ، 3 بیٹے، ماشاءاللہ۔ اب کے چیلنجز ایسے ہیں کہ کہتے ہیں نا جب شروع ہو گیا نا پھر آپ رک نہیں سکتا۔ اولاد ایک ایسی چیز ہے وہ موت تک نہیں آپ چھوڑ سکتے، نہ اپنی نہ ان کی، یہ اب ساری زندگی رہے گا مسئلہ۔ تو جو بے اولاد ہیں وہ تو گیم میں ہی نہیں ہے ابھی، تو وہ اپنا پریولیج انجوائے کر لیں۔ جس دن یہ سلسلہ اولاد کا شروع ہوگا نا، پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ پورشن آپ کی لائف کا وہ پارٹ لے جائے گا، وہ کبھی آپ کا اپنا نہیں ہو سکتا، وہ اب ان کا ہو چکا ہے، ان کی پریشانی۔ تو جن کو یہ قومیں ملی، بازو ملے، ٹیمز ملے، سسٹمز ملے، جب تک نہیں تھا تب تک نہیں تھا، جب مل گیا تو اسے عذاب کہیں یا اس کو جزا کہیں، یہ رہے گا آپ کے ساتھ، زندگی کا پارٹ ہے ہمیشہ۔ آپ اس بات پہ رونا نہیں ڈال سکتے کہ بھئی یہ میں اسٹیٹ میں کیوں، یہ پہلا فلو ہے ایک لیڈر کی پرسنالٹی کا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں ہے، یہ اب ہے اور یہ کبھی انڈر نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہ کوئی کسی سے الجھ جائے گا، ہم بولیں گے سیدھا راستہ تھا، سیدھا سیدھا نہ تھا، کیوں وہاں سے بڑھ گیا؟ یہ اس میں آ گئے ہیں، اب آپ واپس نہیں جا سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیوں رہا ہے، یہی ہونا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بچے بیمار کیوں ہو رہے ہیں میرے، ہاسپٹل کیوں، سارے ایک جیسے کیوں نہیں ہے، یہ ان کے مزاج ایک جیسے کیوں نہیں ہے، اس پہ ریجکس کام کرتی ہے، اس پہ سافٹن کام کرتی ہے، اور اس کے اوپر ٹیلی فاسٹ کام کرتی ہے، کیوں؟ یہ آپ باتیں نہیں کریں آپ، ٹھیک ہے؟ اس کو یہ فائنینس اور مارکیٹنگ والے صحیح ہیں، یہ HR والا ٹھیک کیوں نہیں ہے، یہ آپ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اب آپ پارٹ ہیں اس کے اندر۔ سو فرسٹ جو چیز آپ کے فوکس کو اور آپ کے سکون کو ڈسٹرب نہیں کرے گی، یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا بیسک فیکٹ ٹو دا کور آف یور گٹ کہ یہ انڈو نہیں ہو سکتا، ہو گیا، یہ ہے، یہ کتنا بڑی بات نہیں ہے، یہی نہیں لوگ سکھاتے۔ یہ مطلب ہم تو کہتے ہیں وہ آئیڈیلزم میں، فینٹیسی میں ہوتے ہیں نا، مطلب ہم تو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو ریالٹی چیک دینے کے بادشاہ مانے جاتے ہیں۔ مطلب کتنی کاؤنسلنگ میں ان کو یہ کہتا ہوں بھائی یو آر ان دا سچویشن، یہ ایکسیپٹ کرو۔ وہ کہتے ہیں شیخ صاحب میں مانتا ہوں، نہیں، کہتے اسے مانو کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، یہ زندگی ہے، یہی ہے،
دیر از نو ادر آپشن بسائڈز دس. تم اب ایک نارمل جاب اور ایک نارمل بزنس جس کے اندر تم نہیں کر سکو گے, وہ ایک میزریبل اسٹیٹ, اس اسٹیٹ میں کام کرنے کے لیے مزری ہوگی اب آپ کی. دیٹ اپرچونٹی ول بی میزریبل فار یو because now you have lived it, you have tasted it, you have seen it. تو وہ چیز بہت مشکل ہے کہ آپ کی پورا نظام چینج کرنا پڑے گا آپ کو تنہائی میں کام کرنے کے لیے, تنہا رہنے کے لیے. میں آج کیا بچوں کے بغیر رہ سکتا ہوں؟ یعنی ہاں میں رہ سکتا ہوں بایولوجیکلی, مینٹلی. کیا وہ کوالٹی ہوگی؟ کیا اب ہم پہلے کی طرح 14 سال کاٹ سکتے ہیں؟ آئی تھنک دا آنسر وڈ بی اے ویری گریٹ نو. نو آئی وانٹ بی. ہاں جینے کو میں جی لوں گا, لیکن بہت مشکل ہوگی کیونکہ اب تو وہ آ گیا نا, گیم میں آ گئے, ان کی آوازیں, ان کی مستیاں, ان کی ٹربلز سب آ گیا اب. سو فرسٹ آف آل a leader should stop behaving like a child and you should accept the fact کہ he's in the game now, he is there. Okay. نمبر 2, اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس نے لوگوں کا سٹریس ہینڈل نہیں کرنا, اس نے اپنا سٹریس ہینڈل کرنا. یہ بڑی غلطی ہے کہ وہ لوگوں کو ہینڈل کرنے چلا تھا, اس نے لوگوں کو ہینڈل نہیں کرنا. اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس نے خود کو ہینڈل کرنا ہے. جو خود کو ہینڈل کر لے گا وہ لوگوں کو بھی ہینڈل کر لے گا. سو اے لیڈر از آلویز میکنگ ایررز. خاندان کا بڑا چودھری ہو یا بڑا سسٹم کا ہو یا اسٹیٹ کا پرائم منسٹر کیوں نہ ہو یا کوئی کنگ کیوں نہ ہو, وہ خود کو ٹھیک رکھے نا تو وہ سب کو ٹھیک چلا سکتا ہے. جب وہ خود نہیں مینج ہوا نا صحیح, انہیں لوگوں کو مینج کر سکتا. کیونکہ ہر بیل کی لگام اور ہر گھوڑے کی لگام ڈفرینٹ ہے. اپنے ہاتھوں پہ فوکس کرو, بیل اور گھوڑے کی طاقت پہ فوکس نہیں کرو, اپنے بازوؤں پہ کام کرتا ہے آدمی. اس پہ فوکس رکھیں, اپنے پہ فوکس. یو مینج یور اسٹریس, you will have more space to handle the stress they give you and the stress they give each other. وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو سیکنڈ رول آف فوکس ہے, میں نے اپنا اسٹریس کم کرنا ہے ان کو ہینڈل کرنے کے. نمبر 3, یہ کسبی کام نہیں ہے کہ میں کسی کے اندر کوئی چیز اتار دوں. یہ توفیقی کام ہے, عطائی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں میری بات ڈال دے. تو مجھے اس پہ میں نے فرسٹریشن لیولز اپنے کنٹرول ایسے کرنے ہیں کہ اگر اس کے دل میں یا میری وائف کے یا میرے دوستوں کے یا میرے ارد گرد کے سرکل کے یا میرے آج بھی جو منکر ہیں, اگر ان کے دل میں ایک سافٹ اسپاٹ میرے لیے نہیں پیدا ہو سکا, یہ میرا نصیب ہے. صحیح ہے, یہ میری غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ غلطی مجھے آپ کے ہر ایک پوائنٹ پہ قرآن کی آیت آ رہی ہے. ویسے بولو, پہلے والے میں وہ والی وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ, آپ جتنے بھی حریص ہو جائیں گے ایمان نہیں لے کے آئیں گے. لو انفقت ما فی الارض جميعا, یہ کافر رہیں گے. آپ پوری دنیا کا خزانہ ما الفت بین قلوبہم, اور ان کے دل ایک نہیں کر سکتے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سٹریس کم ہو گیا نا. بالکل ہو گیا. دوسرا آپ نے کہا کہ پہلا ہے ایکسیپٹ کریں یہ چیزیں ایسی آپ اس کے اندر ہیں. ہاں, قل لا الہ الا اللہ. اب آپ کہہ دیں آپ ہیں اس کے اندر, صحیح ہے. آپ یہ مت کہیں گے میں اس سے ایگزٹ لے کے نا نہیں اپنا اسلام لے کے سائڈ نہیں. آپ یہ رہے گا, اپوزیشن رہے گی. اب دوسرا آپ نے اپنا سٹریس ہینڈل کرنا ہے. جی, آپ نے لوگوں کے سٹریس کے اوپر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم. بس اپنی استطاعت اور کیپیسٹی کو دیکھنا ہے, اگلوں کی کیپیسٹی کی بات بتا دے گی. صحیح. اور تیسرا آپ نے کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. ہاں, ولکن اللہ یہدی من یشاء, جس کو اللہ چاہے گا وہ ہدایت. یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. آپ گائیڈ کر دیں, گائیڈ کریں. اس میں سے جو نکھرا وہ ہے نا, وہ آپ کا نصیب ہے. لست علیہم بمسیطر. ہم اس پہ یہ الفاظ ضرور کہتے ہیں, نہیں ملا نا نصیب میں نہیں, نصیب میں نہیں تھا, میرے نصیب میں نہیں تھا, مجھے نہیں ملا. اس کے نصیب میں تھا, اس کو حلال سے ملا, حرام سے ملا, یہ پھر دوسری ڈومین ہے. ٹھیک ہے, میرے نصیب میں ہی یہ پیسہ نہیں لکھا ہوا تھا. صحیح, نہیں ملا کو میں نے ٹرائی کیا, اٹیمپٹ کیا, مجھے وفات. تو میں آج یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے دشمنوں کے دل کے اندر بھی ایک ہلکی سی بھی بدلاؤ نہیں آ سکی میرے 12 سال کی جرنی کے اندر, یہ میرے نصیب میں یہ لکھے تھے. یہ بدبخت بھی میرے نصیب میں تھے اور یہ جو ہے نا خوش بخت بھی میرے نصیب میں تھے. نصیب ہوتا ہے انسان, یہی لکھا تھا, اس میں ملا. کسی کو اس سے کم ملا, کسی کو مجھ سے زیادہ ملا. تو آپ کو نصیب کو, اللہ کو ماننا پڑے گا کہ یہ میرے نصیب میں نہیں تھا. صحیح. اور اس میں خیر ہی ہوگی کہ جو نہیں ہو سکا. تو اگر وہ اس میں مکروہ چیز تھی, اگر مجھے مل جاتی تو بہت بڑی کراہیت پیدا ہو جاتی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا میں نہیں تھا. چوتھی چیز اس کے اندر ایلیمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ان کے اندر جو خیر ہے نا, اس میں سے خیر کو خیر سے اٹیچ کرنا ہوتا ہے.
یہ لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ اس نے دو گڈس کو, دو اچھے لوگوں کو لنک کرنا ہے. پھر اس نے کبھی کبھی ایک اچھے بندے کو کم برے بندے سے لنک کرنا ہوتا ہے, اور کبھی اس کا سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اس نے ایک گندے بندے کو گندے بندے سے لنک کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے مروا دینا ہوتا ہے. مروانے سے مراد اس کے ایول کو اس کے ایول سے نیوٹرلائز کرنا, ٹھیک ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, کہ اگر ہم بعض کو بعض سے نہ کراتے تو پوری دنیا کا ہی نظام برباد ہو جاتا. تو اس کے لیے بھی اس کو ان کے اسکلز کو سمجھنا, ان کی پرسنالٹی کو سمجھنا, اس کے کیریکٹر کو سمجھنا, ان کے نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ بھائی اس کا اس کے ساتھ جوڑ بنتا ہے, اس کا اس کے ساتھ جوڑ بنتا ہے, اور اس کا اس کے ساتھ جوڑ بنتا ہے, اور ان جوڑوں کے ساتھ نا یہ بڑا جوڑ میں کھڑا کر سکتا ہوں. صحیح. تو اسٹرکچر کا سب سے بڑا حسن مختلف موازنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر بھی لیڈر کا بڑا اسکل, بڑا گردہ, بڑا جگہ, بڑی کیلکولیشن چاہیے اس کو. لیکن دو خیر بھی لڑ جاتی ہیں کبھی کبھی, خیر اور شر بھی لڑ جاتا ہے کبھی کبھی, اور دو شر بھی لڑ جاتا ہے. بیسٹ کمبینیشن بنانا ہے آپ نے. دو خیر بھی لڑ جاتی ہیں, خیر اور شر بھی لڑ جاتا ہے, بڑا خیر بھی چھوٹا شر سے لڑ جاتا ہے, اور دو شر بھی لڑ جاتے ہیں. نو دیٹس اسٹریس, دیٹس دا ریئل اسٹریس, کہ دو اچھے بندے بھی لڑ جائیں گے, دو برے بندے بھی لڑ جائیں گے, اچھا اور برا بھی لڑ جائے گا, بڑا اچھا اور کم چھوٹا, اور کم بڑا شر چھوٹا خیر, یہ لڑ جاتے ہیں آپس میں. پھر کیا کریں, ان کو پھر کس طریقے سے فوکس کریں اس چیز کے اوپر. تو سب سے بڑی پالیسی یہاں پہ ڈر ہے. فیئر از دا بگیسٹ پالیسی جس سے یہ انسان بنتے ہیں. تو لیڈر کو اپنے فیئر کو اسٹیبلش کرانا بہت ضروری ہے. لیکن فیئر کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہوپ بھی کام کرتی ہے, کبھی کبھی محبت بھی کام کرتی ہے. لیکن آئی تھنک فیئر امپاورز ایوری تھنگ. خوف جو ہے نا کسی, فیئر دبا نہیں دیتا. بڑا ٹاپک ہو جائے گا فیئر امپاورز ایوری تھنگ کے اوپر. نہیں, فیئر امپاورز لاٹ آف تھنگ. خوف جو ہے نا ان کو اپنی مطلب سپریس کرتا ہے. امپاور کیا سپریس کر دیتا ہے. اس کا کام سپریس کرنا, اس کی بدماشی کو ہے, اس کی بدتمیزی کو ہے, اس کی بے ڈھنگ پنے کو ہے. پھول مرجھا بھی جاتے ہیں خوف کے اندر زیادہ, لیکن زیادہ دھوپ لگ جائے نا مرجھا بھی جاتے ہیں. لیکن چمن تو بھر کے رکھتے ہیں نا وہ. اگر سارے ہی پھول ٹکرا جائیں گے آپس کے اندر تو میرا باغ کیسے بچے گا. تو میں پھول کو اگنے کے لیے امید بھی دینا چاہتا ہوں, لیکن میں پھول کو اپنے کانٹوں کے ساتھ اپنی ڈومین میں ریسٹرکٹ رہنے کے لیے کہ وہ دوسرے پھول کو برباد نہ کر دے, میں خوف کا ایلیمنٹ بھی رکھوں گا. اور چمن میں ان دونوں خوف اور فیئر کے ساتھ میں سب سے بڑا آرٹیکل, اس پہ ہم اگلا لیکچر کر لیتے ہیں, آرڈر اسٹیبلش ود فیئر اور ہوپ. فیئر, لو اینڈ ہوپ. سو آئی تھنک دس از گڈ انف فار کہ لوگوں کو فوکس رہنے کے لیے, اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ان اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے. بارک اللہ فیک.